अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर। खबर नाज़रीन, कौमी हीरो अरशद नदीम पेरिस से तुर्की के रास्ते हफ्ते को लाहौर पहुंचे थे और उनकी परवाज़ TK 714 रात 1:25 पर लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंड की। इस मौके पर तैयारे को वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। अरशद नदीम की परवाज़ हफ्ते की रात 1:25 पर लाहौर पहुंची। हज़ारों फैंस वहां पर मौजूद थे जो अपने हीरो की एक झलक देखने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। बैंड ने धुनें बखेर कर माहौल में और जोश पैदा कर दिया। आवाम ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले और फूलों की पत्तियां भी निछावर की और ये तमाम मनाजिर हमने अपनी स्क्रीन्स पर भी देखे। खुशी में झूमते फैंस ने सेल्फियां भी लीं और वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। इस कामयाबी के पीछे यकीनी तौर पर बहुत लंबा सफ़र है। मेडल हासिल करने के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने दिन रात मेहनत की है। इस मौके पर सहाफ़ी ने अरशद नदीम से सवाल किया, क्या आप भी सियासत में आएंगे? सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए अरशद नदीम ने कहा कि मेरा जो काम है मैं तो वही करूंगा, मेरा सियासत में आना बनता ही नहीं है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम आबाई इलाके मियां चन्नू में मौजूद अपने घर पहुंच चुके हैं, जहां एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कौमी हीरो अरशद नदीम का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया है। अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ साथ जेवलिन थ्रो मुकाबलों में भी गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 92.97 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया है। मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में अरशद नदीम ने पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवाया है और यकीनी तौर पर यह बहुत बड़ी कामयाबी है। अरशद नदीम पाकिस्तान की जानिब से ओलंपिक्स के इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट बन चुके हैं और ओलंपिक्स की 118 साल की तारीख में ये वो वाहिद एथलीट हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है और सिर्फ एक बार नहीं, ये दोनों रिकॉर्ड्स अरशद नदीम के नाम ही हैं। आगे चलकर इस पर मजीद भी बात करते हैं। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम ने अब तक कितने करोड़ कमा लिए? पाकिस्तान बरतानवी और यूरोपीय इम्तिहानी बोर्ड्स के लिए सोने की चिड़िया कैसे बना? शहरियों ने 6 माह से मस्जिद से चप्पल चोरी करने वाले शख्स को कैसे पकड़ा? मिलिए मोटरसाइकिल पर शुमाली इलाका जात का तनहा सफर करने वाली पाकिस्तानी लड़की से। और आपको बताएंगे हेयर ट्रांसप्लांट, गिरते बालों की वजूहात और उनका तदारक। अरशद नदीम और उसके तमाम चाहने वालों को अरशद नदीम के ओलंपिक में शानदार कारकर्दगी दिखाने पर बहुत बहुत मुबारकबाद और नेक दुआएं। अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की वजह से हुकूमत पाकिस्तान और दीगर तमाम हुकूमती इदारों का रुझान स्पोर्ट्स की अहमियत की तरफ बढ़ा है और ये वक्त की ज़रूरत भी है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को अहमियत भी दी जाए और स्पोर्ट्स के जो तमाम हीरोज़ हैं उनकी हौसला अफजाई भी की जाए और क्रिकेट से आगे निकल कर भी हमें सोचना होगा ताकि ये जो तमाम एथलीट्स हैं उनको ये मौका मिले कि वो मुल्क का नाम रोशन करें और मज़ीद मेडल्स पाकिस्तान में ला सकें, ताकि ना सिर्फ आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी में इजाफा हो बल्कि पाकिस्तान का नाम उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जो आलमी गेम्स और एथलेटिक्स में अपनी शानदार कारकर्दगी दिखाते हैं और जिससे पाकिस्तानियों का सर भी फ़ख्र से बुलंद होता है। और अरशद नदीम की वजह से मेरा ख्याल है कि दुनिया के कोने कोनों में इस वक्त पाकिस्तान का नाम भी लिया जा रहा है, पाकिस्तान का जो इमेज है वो भी बेहतर नज़र आ रहा है। स्पोर्ट्स के हवाले से हम देख रहे हैं कि पूरी ही दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का नाम गूंजता दिखाई दे रहा है जब से अरशद नदीम ने ये इतनी अहम कामयाबी हासिल की है। लेकिन इन तमाम बातों के बाद ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान इन एथलीट्स के लिए बेहतर इक़दाम करे, इनके साथ ताउन करे और जो भी शानदार कारकर्दगी दिखाते हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो उनमें से अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे एथलीट्स हैं जो अभी भी हुकूमत की तवज्जो ना होने की वजह से किसी मुल्की सतह के एजाज़ का हिस्सा बनने से महरूम दिखाई देते हैं। अरशद नदीम की कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि हमारे जो एथलीट्स हैं उनमें बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं और जिस तरह से हम देखते हैं सहूलियात का फुकदान भी रहता है, हमारे यहाँ उस तरह से हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स भी मौजूद नहीं हैं जो कि वक्त की ज़रूरत भी हैं, जो सही मौक़े और हिमायत की सूरत में आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी भी दिखा सकते हैं। तो स्पोर्ट्स सिर्फ एक तफरीह का ज़रिया नहीं है बल्कि ये कौम की शनाख्त है, फ़ख्र है और आलमी सतह पर नुमाइंदगी का भी यही ज़रिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन साहब ने स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपको भी बहुत मुबारकबाद, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। यकीनी तौर पर ये एक अजीम कामयाबी है और उसके पीछे भी एक लंबी दास्तान है जो मैं चाहूँगा आप हमारे साथ शेयर करें। जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम। और उसके बाद इस खुशी के मौका पे और इस तारीख़ी मौका पे मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को
اور ارشد کے کوچ کو جی، ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان کو، سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ کسی بھی طریقے سے اس کے اندر انوالو رہے ہیں، ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے، چاہے وہ دعاؤں کی صورت میں ہی ہو، جی، ان سب کو بھی بہت بہت مبارک. ٹھیک ہے. اور آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جرنی؟ آپ نے کس طرح سے دیکھی ہے؟ ارشد کو تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں بھی اسٹوڈیو میں بلائیں، ان سے بھی ہم انٹرویو کریں، ان کی جو جرنی ہے وہ جاننے کی کوشش کریں. آپ نے کس طرح سے دیکھی ارشد کی جرنی؟ جی، یہ جرنی اسی طرح ہی ہے کہ کسی بھی اچیومنٹ کے لیے آپ ایک بیس لائن سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس بیس لائن کے ساتھ ساتھ جو آپ کو مشکلات آتی ہیں ان کو آپ عبور کرتے جاتے ہیں، اور ان مشکلات کو عبور کرتے ہوئے آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ پھر پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے لہرایا جاتا ہے، اور پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے سنایا جاتا ہے، جس کو دیکھ کے میرے تو آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ پوری پاکستانی قوم جو ہے اس کے یہی جذبات بالکل ایسے ہی ہے. جس ٹائم میں بھی وہ نیوز شیئر کر رہا تھا تو جو جذبات تھے وہ کچھ ڈفرینٹ ہی تھے. اچھا، جب ارشد نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ فیڈریشن کے جو چیئرمین جنرل ہیں اکرم شاہی، ان کے گلے لگ کر وہ رو دیے. وہ بڑے ایک جذباتی مناظر تھے. جی، سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا کریکشن کر دوں گا، کیونکہ میڈیا میں جنرل شاہی پہلے ایتھلیٹک فیڈریشن کے 10 سال کے لیے پریزیڈنٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی ہی از ناٹ چیئرمین آف ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان، بٹ وہ جو ہے ساؤتھ ایشین ایتھلیٹک فیڈریشن کے جو ہے وہ چیئرمین ہیں. ٹھیک ہے. اور ایشین ایتھلیٹک فیڈریشن جو ہے اس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے. سو ہی از ایٹ ایشین لیول اینڈ ورلڈ لیول. ٹھیک ہے. اور یہ جہاں تک بات کی آپ نے ان کے ساتھ گلے لگ کے رونے والی ارشد ندیم کی، تو یہ دس ٹیلز دی ہول سٹوری. آپ جتنی باتیں کرتے رہیں، آپ جتنا کچھ بھی کہتے رہیں، بٹ یہ آنسو ارشد ندیم کے جو ہے وہ سٹوری پوری آپ کو سنا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ جی ہاؤ اٹ ہیز ہیپنڈ. کیونکہ جنرل شاہی نے اس بچے کو اس وقت سے جب یہ 54-55 میٹرز تھرو کرتا تھا اس وقت پک کیا، اور اس کا ٹیلنٹ جو ہے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی انشاءاللہ ہی کین پرفارم. سو اس وقت سے اس کو ساتھ لے کے چلے اور آج یہ دن ہے. اور ان آنسوؤں کے ساتھ جو آپ نے بات کی، تو آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ ہمارے معاشرے کے اندر آنسو جو ہے جب کسی کے کندھے کے ساتھ آپ لگ کے سر رکھ کے روتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی میسج ہوتا ہے، انڈیکیشن ہوتی ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. بالکل. ارشد ندیم جو ہے 2 بندوں کے یا 2 لوگوں کے گلے لگ کے رویا، ایک جنرل شاہی کے اور دوسرا اپنی والدہ کے جب وہ میاں چنو میں پہنچا ہے. تو یہ اس کا پیار ہے، اینڈ ہی نوز کہ کس نے اس کے ساتھ کتنا پیار کیا ہے، اس کا خیال کیا ہے، اور اس لیے جو ہے نا اس کو ہی واز ٹرائنگ ٹو، مطلب ان آنسوؤں سے اس محنت کا شکریہ ادا کر رہا تھا. شاہ صاحب، بہت سی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کچھ فیکٹس بھی چل رہے ہیں، کچھ مت بھی چل رہے ہیں. اب آپ یہاں پر موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ تمام چیزوں کو کلیئر بھی کیا جائے کہ یہی ڈے ون سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ارشد ندیم کو کوئی حکومتی سپورٹ نہیں تھی، وہ اپنی مدد آپ کے تحت پیرس بھی پہنچے ہیں. ان چیزوں میں کتنی حقیقت ہے، کتنی مت ہے؟ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ فیڈریشن کس طرح سے تعاون کرتی رہی ہے؟ حکومت کی مالی معاونت کیا تھی، یا حکومت کی مورل سپورٹ کیا تھی؟ جی، جہاں تک پیرس جانے کا تعلق ہے تو وہ سرٹنلی گورنمنٹ اور سپورٹس فیڈریشن جو ہے وہ اس کو کرتی ہیں سپورٹ، اور پہلے بھی ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان جو ہے وہ کرتی رہی ہے. تو آئی وڈ سے کہ وی نیڈ ٹو اسٹرائک اے بیلنس اس سمت کے درمیان میں کہ جی اگر بندہ کہے کہ جی گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کرتی، دیٹ از آلسو ناٹ ٹرو. اور اگر آپ کہیں کہ جی گورنمنٹ سب کچھ کر رہی ہے اینڈ ایوری تھنگ از بینگ ڈن بائی دی گورنمنٹ، دیٹ از آلسو ناٹ ٹرو. تو دیر از اے ویری مڈل وے آف دیٹ. تو اس میں ارشد ندیم جو ہے بیسیکلی فیڈریشن کی طرف سے اور پاکستان سپورٹس بورڈ جو ہے وہ اس کو یہ ٹکٹس وغیرہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اس کیس میں تو ادھر جو ہے وہ اولمپکس جو لوگوں نے کوالیفائی کیا ہوتا ہے ان کی بورڈنگ، لاجنگ، ٹکٹنگ وہ ادھر سے ہو جاتی ہے، پلس جو ہے ایتھلیٹک فیڈریشن نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ہم کچھ خبریں یہ بھی سن رہے تھے کہ جیولن خریدنے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس جنوری میں. یہ سچویشن تھی یا نہیں تھی؟ جی، یہ میں نے پہلے بھی ایک جگہ پہ بات کی ہے جی، اور اٹ از ویری انٹرسٹنگ. وہ جب میرے سے سوال کیا گیا کہ جی اس کے پاس تو جیولن بھی نہیں تھا، پورے انٹرنیشنل میڈیا میں بات کوٹ کی گئی. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل. جی. تو میں نے ان کو جواب دیا جی کہ میں نے کہا ارشد ندیم
اور اس کی ٹیم پھر تو بہت ہی مبارکباد کے لائق ہے. میڈل تو سائڈ پہ رہ گیا, تو ان کو تو اس چیز کی مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے بغیر جیولن کے اور ٹوٹے ہوئے جیولن کے ساتھ 118 سال کا اولمپکس کی تاریخ کا ریکارڈ جو ہے وہ قائم کر دیا. جی, اور اس کے لیے تو دیٹ از ناٹ پاسبل. ریسورسز بھی ہیں, جیولن بھی ہے, اس کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ اٹ واز آئی تھنک مس کوٹڈ سارٹ آف تھنگ. ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ کوئی کہتا ہے 70,000 کا ہے, کوئی کہتا ہے 70 لاکھ ہے. کیپ دی فیڈریشنز اسائڈ, کیپ دی گورنمنٹ اسائڈ. ماشاءاللہ ارشد ندیم جب کوالیفائی کر کے آیا ہے لاسٹ ٹوکیو اولمپکس میں, تو ہی واز سپورٹڈ بائی دی گورنمنٹ, بائی دی پیپل, ایوری باڈی. تو اس طرح کے 2-4 جیولن تو وہ شام کو آرڈر کرے تو اگلے دن 4 اس کے پاس پہنچ جائیں گے. تو سو دیر از نو نتھنگ لائک دیٹ. یعنی کہ امیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی تک اب بہت زیادہ کیوریوسٹی ہے لوگوں کو کہ جس طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیے جا رہے ہیں, کچھ گورنرز اعلان کر رہے ہیں, کچھ برانڈز اعلان کر رہے ہیں, کوئی پوری زندگی کے لیے فیول دے رہا ہے, کوئی گاڑی دے رہا ہے, تو اب تو انعامات کی برسات ہو رہی ہے. یہی جو چیزیں ہیں یہ ہم اپنے ایتھلیٹس کو پہلے کیوں نہیں مہیا کرتے؟ I'm not saying کہ اتنے کروڑوں میں سب کو پیسے دے دیے جائیں, لیکن جو بنیادی سہولیات ہیں جہاں پر ہم بات کرتے ہیں ہائی پرفارمنس سینٹرز موجود نہیں ہیں, ان چیزوں پر کام نہیں کیا جا رہا. ابھی تو ہم سن رہے ہیں کہ 10 کروڑ کوئی دے رہا ہے, 5 کروڑ کوئی دے رہا ہے. تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ جو باقی ایتھلیٹس ہیں ان پر کام کیا جائے. تمام جو ہائی پرفارمنس سینٹرز ہیں, اچھے گراؤنڈز ہیں, ان کی تشکیل نو پر کب سے کام شروع ہوگا؟ جی بالکل, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. ریسورسز کی بھی شارٹیج ہوتی ہے, فیسلٹیز کی بھی شارٹیج ہوتی ہے, اور اس کے میں کہوں گا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں, کوئی بھی آپ ایک پروگرام لے کے چلتے ہیں, تو اس میں ریسورسز آر نیور سفیشینٹ. جی, کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی رہتی ہے. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں ان کو آپ بیسٹ پاسبل طریقے سے یوز کریں اور اس کا میکسیمم جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں. اور دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. اس میں آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ جی ایون گورنمنٹ ظاہر ہے اس کی ایک گنجائش ہے, اس کی ایک کیپیسٹی ہے, تو اس کے مطابق واٹ ایور دے سپورٹ, تو اس کے اوپر وہ فنڈز, وہ سپورٹ جو ہے اٹ شوڈ گو ان دی رائٹ ڈائریکشن, اور ٹھیک طریقے سے استعمال ہونی چاہیے. اگر ہم یہ بھی کر لیں تو آئی تھنک وی کین ڈو ونڈرز. ٹھیک ہے, لیکن مجاز صاحب آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ بہت زیادہ رہی ہیں؟ اگر ہم صرف ہاکی کی مثال لے لیں, ہمارا قومی کھیل ہے, لیکن کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ ہمارا قومی کھیل ہے, ہم اس پر فوکس نہیں ہے. جب بھی ہاکی کے پلیئر سے بھی بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہمارے اتنے ماہ کی فیس ہمیں نہیں ملی ہے, ہمارے پاس ہاکی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, شوز خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ سچویشن ہمارے نیشنل سپورٹ کے ساتھ رہی ہے. دوسری طرف میں کرکٹ کے خلاف نہیں ہوں, خود مجھے سب سے زیادہ کرکٹ ہی پسند ہے, لیکن جتنا پیسہ حکومت پاکستان کرکٹ پر خرچ کرتی ہے, اور جتنا برانڈز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرکٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں, یا جتنی اکیڈمیز کرکٹ کے حوالے سے بنی ہوئی ہیں, دوسرے سپورٹس پر پھر کام نہیں ہو رہا, اور یہی شکوہ ہے ان تمام ایتھلیٹس کا. جی بالکل, ایک نیگلیکٹڈ آسپیکٹ ہے, اینڈ آئی تھنک ایوری باڈی نیڈس ٹو امپروو آن دیٹ. اور اس کے اندر میں تو یہ کہوں گا کہ جی میڈیا کو بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ تو جو سپورٹ کر رہی ہے, باقی سب لوگ کر رہے ہیں. آئی واز اسٹونشڈ ٹو سی کہ دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اولمپکس, جی, فار گڈ اباؤٹ 14 days, اینڈ گھر کے اندر بیٹھ کے آئی کوڈ ناٹ فائنڈ اے سنگل نیوز چینل, ٹی وی چینل جس کے اوپر آئی کوڈ سی کہ جی یہ جو ہے دیکھ سکیں کہ اولمپکس کدھر ہو رہی ہیں. کور ہی نہیں کیا گیا. اگر اس کو کور نہیں کریں گے تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ جی نیچے سے جو لوگ ہیں, بچے ہیں, ان کے اندر شوق پیدا ہوگا. یہ کرکٹ کیوں زیادہ عام ہے؟ اس لیے کہ جی ہر وقت جو ہے وہ کرکٹ لگی ہوتی ہے. تو گاؤں کے اندر بچہ جو دیکھتا ہے وہ بال اور دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتا ہے, اینڈ وی گیٹ دی ٹیلنٹ لائک جو آپ کے پاس دنیا کے بہترین کھلاڑی کرکٹ کے اندر آتے ہیں. تو دیٹ از دی ریزن. آج آپ ایتھلیٹکس کو اپنی سکرینز کے اوپر لے آئیں. جب اٹ از ناٹ کہ جی ارشد ندیم جا رہا تھا تو آپ نے ارشد ندیم کے ساتھ ایک لگا دیا. دی آر پیپل شوڈ بی نوئنگ کہ جی اولمپکس ہو رہی ہیں, 100 میٹر میں کون سا امریکہ کا کون سا بھاگ رہا ہے, ساؤتھ افریقہ کا کون سا بھاگ رہا ہے. ایون گیمز کا نہیں پتا ابھی تک تو ٹھیک سے ہمیں کہ کتنی گیمز ہیں جو کہ اولمپکس میں ہیں.
نئی نئی جو سپورٹس ہیں وہ بھی متعارف کرائے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ اسکرین کے اوپر آئے گی, لوگوں کو پتہ چلے گا, تو دین وہ ایک سپورٹس کا کلچر اور ڈیولپ ہوگا, اویئرنیس تب آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں جس طرح سے ارشد ایک بہت بڑی کامیابی کے ساتھ اب پاکستان لوٹے ہیں, گولڈ میڈل انہوں نے جیتا ہے, اور وہ جو ایک کمپٹیشن ان کی ریولری رہتی تھی نیرج چوپڑا کے ساتھ, تو کراس دی بارڈر بھی ہم نے دیکھا, پہلے بڑا ٹرول بھی کیا گیا ارشد کو, لیکن پھر جب وہ جیت گئے تو اس کے بعد پھر ان کی اس جیت کو سراہا بھی گیا. نیرج چوپڑا کی جو مدر کی بھی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اتنی بڑی ایک اچیومنٹ ہے. اس کے بعد اب لگتا ہے کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ان تمام ایتھلیٹس کے لیے بھی کہ حکومت اب سیریسلی ان لوگوں کے بارے میں سوچے گی. جی بالکل, سپورٹس جو ہے وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے آپ کا سافٹ امیج جو ہے وہ دنیا کے اندر لے جانے کے لیے. بالکل. اینڈ اف یو وانٹ ٹو شو دی سافٹ فیس آف یا سافٹ امیج آف یور کنٹری, تو یو نیڈ ٹو انویسٹ ان دی اسپورٹس, اینڈ دیٹ از دی اونلی وے پاسبل کہ جی آپ اس کو آگے لے کے چلیں. ٹھیک ہے. اور کھیلوں کی اب آپ سمجھتے ہیں کہ ترقی کے لیے طویل مدتی منصوبے بنائے جانے کی بھی ضرورت ہے, ہمیں اگلے اولمپکس کو ٹارگٹ رکھنا ہے. کچھ ایتھلیٹس ایسے بھی ہیں, سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی سٹوریز اب سامنے آ رہی ہیں کہ یہ ایتھلیٹس بھی جا سکتا تھا, اس کے ساتھ ناانصافی ہو گئی, جن میں ایک نام نو دستگیر بٹ کا ہے. وہ کیا ریزن ہوئی ہے, وہ کیوں نہیں جا سکے ہیں, کوالیفائی نہیں کر سکے ہیں, کچھ مالی مسائل تھے یا کیا ایشوز تھے؟ اس کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ واٹ از دی پروسیجر فار پارٹیسپیٹنگ ان دی اولمپکس. سب سے پہلے اس کے اندر کوالیفائنگ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. جی. تو دنیا کے اندر کوئی بھی ایتھلیٹ جو ہے, if he fulfills that criteria یا standard, he meets that standard, تو he automatically qualifies, اور اولمپکس والے جو ہے اس کو انوائٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دین سب لوگوں کو اپرچونٹی دینے کے لیے ٹو ہیو اے ملٹیپل جو ہے نا وہ پارٹیسپیشن ملکوں کی, تو دے وانٹ کہ جی اسپورٹس کے اندر ہر ملک کی جو ہے وہ پارٹیسپیشن ہو. تو اس کے لیے وہ پھر وائلڈ کارڈز دیتے ہیں آپ کو, لائک جیسے کہ جی پاکستان جو ہے اس کا ارشد نے تو کوالیفائی کر لیا خود, سو وی ول ہیو 2 ایتھلیٹس یا 2 اسپورٹس مین فرام پاکستان جو کہ who will participate, they will not be able to perform anything, they will not be able to get anything. Then they want that the female participants should also be there from all over the world. Every country should have the representation of a woman. تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں جی 1 female based on their own criteria of giving. کسی ملک کو وہ 1 کارڈ دے دیتے ہیں, کسی کو 2 دے دیتے ہیں. ان پاکستان کیس I think we got 1 or 2. ٹھیک ہے. تو اس پہ بیس کر کے یہ this is the only event. آپ نے بڑا نام سنا ہوگا ایک پاکستان کے اندر, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن. جی. یہ this is the only event جس کے اندر ان کے تھرو آپ بھجوا سکتے ہیں لوگوں کو. دی اولمپکس کمیٹی جو انٹرنیشنل ہے, دے ڈو ناٹ ایکسیپٹ اینی باڈی ادر دین جو وہ نام بھجوائیں گے اس کو وہ آگے اس کے علاوہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. سو دس از دیئر بیبی, دے ور سپوز ٹو. اور وہ سرٹنلی ایتھلیٹک فیڈریشن, تو ادھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جی اٹ از سسپینڈیڈ فرام اولمپکس, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن جو ہے اس سے یہ سسپینڈیڈ ہے. اچھا. اور وجہ آپ کو پتہ ہو جانی چاہیے کہ جی جو کام کرنا چاہتا ہے ہی شوڈ بی سسپینڈیڈ. یہ تو بہت ضروری ہے. تو اس طرح وہ پھر انہوں نے بھجوایا اور ان کے تھرو جانا تھا, اور ادھر سے ہی وہ لوگ جو ہے جتنے ہمارے ساتھ لوگ گئے وہ انہوں نے نامینیشنز بھیجی. ابھی اس کے اندر نو جو ہے, آئی فلی ایگری ود یو کہ جی اس کو جانا چاہیے تھا. اس بچے کے اندر ٹیلنٹ ہے, اس نے پرفارم کیا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ میڈل لیا ہے. جی بالکل. ہی شوڈ ہیو بین دیئر ادھر جا کے, اور یو نیور نو کہ جی ادھر جا کے وہ پرفارم کرتا ہے اس لیول پہ. آپ جب پرفارم کر رہے ہوتے تو آپ کا ایک جذبہ ہوتا ہے, میرا ہو سکتا ہے اسٹینڈرڈ, لائک ارشد نے میکسیمم ابھی تک 90 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے وہ تھرو کی تھی. بٹ وہ کمپٹیشن کا ایک اورا ہوتا ہے, کمپٹیشن کا ایک جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے, بڑی سٹیج ہے, اس کا پریشر بھی ہے یقینی طور پر. گڈ اسپورٹس مین جو ہے وہ اس میں بہت اچھا پرفارم کر جاتے ہیں, اینڈ سم ٹائم سم you know they go down also. بالکل ایسی. تو سملرلی وہ اس کا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے تھے جی وہ پاکستان کے لیے میڈل بھی لے آتا, لا سکتا تھا, بٹ اس کو نگلیکٹ کیا گیا, نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ ہیئر کہ جب تک ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے, دی گورنمنٹ آف پاکستان نہ دے کسی کو. کون ذمہ دار تھا اس غلطی کو تاہی کا بھی؟ جی کس نے یہ غلطی کی, اور ہو واز دی پرسن جس نے پاکستان کی ایک اپرچونٹی کو ضائع کیا, ویسٹ کیا, اینڈ ہی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. گورنمنٹ جو ہے وہ باقی آپ جیسے فنڈز کی بات کر رہے ہیں,
نہ دے فنڈز، پیسے نہیں ہے، باقی دنیا سے ہم مانگ کے اپنا سسٹم چلا رہے ہیں. سو وی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ جی گورنمنٹ شوڈ ہوللی سپورٹ دی بائی فنڈنگ. ٹھیک ہے. بٹ گورنمنٹ کی جو پہلی رسپانسبلٹی وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ایسے لوگ ہیں who are black sheeps جو میرٹ کے اوپر کام نہیں کرتے، بالکل، تو ان کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے، ان کو سپورٹس کے اندر سے فارغ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یو وڈ سی کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. یقینی طور پر وہ ہم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ فیسلٹیز بھی نہیں تھی ارشد کے پاس، اور پھر بھی کس طرح کا پرفارم کر کے وہ آئے ہیں. پھر آپ فیسلٹیز اس طرح سے دیکھیں، جب ہم انٹرنیشنل مقابلوں کی بات کرتے ہیں، ان پلیئرز کو جو سہولیات حاصل ہیں، ان پلیئرز کے لیے جو پروٹوکول سیٹ کیے گئے ہیں، ان کے جو نیوٹریشنسٹ سیٹ کیے گئے ہیں، ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ان سے موازنہ کرتے ہیں، تو پھر تو یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں ایز فار ایز سوشل میڈیا از کنسرنڈ اور میڈیا از کنسرنڈ. سو کیونکہ یہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا میں چیز گھوم رہی ہے، تو میں آئی ووڈ لائک ٹو کلیریفائی اٹ جی کہ فیسلٹیز آپ کو کیا چاہیے ہوتی ہیں. سب سے پہلے یو نیڈ ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ، تو ارشد ندیم آئیڈینٹیفائی ہو گیا. بالکل. یو نیڈ ٹو بی ٹرینڈ، ارشد ندیم کی ٹریننگ ہوئی، اس کے ساتھ کوچز نے پرفارم کیا. پھر ایک لیول ہوتا ہے جب شروع میں ارشد ندیم جو ہے 6 مہینے میں سال میں میٹرز کے حساب سے آگے گیا، تو یو ریچ اے پوائنٹ ویئر آپ یو موو اہیڈ بائی انچز. لائک 80 پہ پہنچ گئے آپ، تو 80 کے بعد آپ نے 2-2 انچ 5-5 انچ 4-4 انچ جو ہے وہ آگے جانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے یو نیڈ مور انٹینس ٹریننگ، اور اس ٹریننگ کے لیے ارشد ندیم جو ہے ہی ہیز بین سینٹ ٹو دی مور دین 6 کنٹریز جدھر جا کے اس نے ٹریننگ کی ہے. ہمیں تو کیونکہ ابھی نظر آ رہا ہے نا جی کہ وہ فلانی جگہ ابھی 2 مہینے پہلے ساؤتھ افریقہ میں گیا ہوا تھا، ادھر جا کے ایک بڑے اچھے کوچ کے ساتھ کم از کم مہینہ جو ہے ٹریننگ کی ہے. تو باقی کیونکہ پہلے اٹ واز ناٹ ان دی میڈیا، تو باقی 5 ملک کسی کو نظر نہیں آ رہے. اور اسی طرح جو ہے وہ جنسائی بیکاز ہی واز مور انوالوڈ ود دس، تو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر اس کی والدہ کو نہیں پتا ہوتا کہ جی ارشد ندیم نے آج کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، کتنے بجے کھانا ہے، کتنے بجے پینا ہے. بٹ ہز کوچ اینڈ دی جنرل نوز کہ جی یہ کب سو رہا ہے، کب اٹھ رہا ہے، کب کھا رہا ہے، کب پی رہا ہے، تمام چیزوں کا دھیان رکھا. اور یہ ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشنز بھی ہے، کیونکہ کہیں سر درد ہوا تو کوئی ایسی میڈیسن نہ لے لے کہ کل کو وہ آپ کا ٹیسٹ میں وہ ڈوپ ٹیسٹ میں جو ہے نا وہ پرابلم کریٹ کرے. وقت کی کمی ہے. لاسٹ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. بہت سے لوگ ہیں یہ کیوریوسٹی رکھتے ہیں کہ ابھی تک ارشد ندیم نے کتنے کروڑ کما لیے ہیں. کوئی ڈیٹیل ابھی سامنے آئی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا، سندھ حکومت نے اعلان کر دیا، بہت سے برانڈز ایسے آفر کر رہے ہیں، FBR نے بھی کہہ دیا ہم ٹیکس بھی نہیں اب کاٹیں گے ارشد ندیم کا. تو یہ ابھی تک کتنے کو پیسے اکٹھے کر چکے ہیں؟ ابھی تک میرا خیال ہے یہ وہی ہے جو سوشل میڈیا اور یہ آپ کے سامنے میڈیا کے اوپر جو اناؤنسمنٹس وغیرہ ہوئی ہیں، اینڈ اٹس کوائٹ اے ہینڈسم اماؤنٹ. اور ماشاءاللہ اس میں بہت سے اور نئے نیزے بھی لیے جا سکتے ہیں، جیولن بھی لیے جا سکتے ہیں اگر سوشل میڈیا کو ہی صرف دیکھنا ہو تو. ادروائز ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان از دیئر ٹو سپورٹ ارشد ندیم اینڈ پیپل لائک ہیم. اور اس کے پیچھے لیٹ می ٹیل یو کہ جی اس کے پیچھے دی پیپل آر ان لائن. ابھی ان کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ جی کون ہے، کہاں ہے. وہ باہر فورن ٹورز پہ جا رہے ہیں ٹو گیو دیم دی ایکسپوجر آف انٹرنیشنل کمپٹیشنز کا. تو لیکن جب کل کو جیتے گا کہیں گے جی ایتھلیٹک فیڈریشن تو بس انہوں نے کیا کچھ نہیں، اس کا فلاں ٹائم پہ یہ تھا، فلاں ٹائم. اف یو وانٹ ٹو برنگ آؤٹ سم تھنگ، سو گیٹ ہولڈ آف دوز پیپل اینڈ ٹیل دیم کہ جی آپ کو کوئی مدد مل رہی ہے، آپ کو کوئی مدد نہیں مل رہی، اور دے انشاءاللہ دے ول پرفارم. اور یہ جو چنگاری ارشد ندیم نے جلائی ہے ود دی اور ان دی ایمبٹ آف ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان، انشاءاللہ یہ چنگاری جو ہے اس طرح کے اور بہت سے میڈل پاکستان کے اندر لے کے آئے گی. اینڈ وی آر ویری ہوپ فل فار دیٹ انشاءاللہ. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر وجاہت حسین سائی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستانی تعلیمی نظام کے حوالے سے. پاکستان برطانوی اور یورپی امتحانی بورڈز کے لیے سونے کی چڑیا بن چکا ہے. ملک کے سرکاری امتحانی بورڈز اور تعلیمی اداروں کی غیر تسلی بخش کارکردگی کے باعث پاکستان کے 2 لاکھ سے زائد طلبہ ان برطانوی اداروں میں انرول ہیں، اور ہر سال ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے.
یہ ادارے پاکستان کے ناقص امتحانی نظام کا فائدہ اٹھا کر ہر برس اربوں روپے بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کیمبرج کے امتحانی پرچے مسلسل لیک ہونے اور کینسل ہونے کی وجہ سے لوگ اب دوسرے غیر ملکی بورڈز کا رخ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت نجی شعبے میں 2 امتحانی بورڈز، آغا خان یونیورسٹی امتحانی بورڈ اور ضیاء الدین یونیورسٹی امتحانی بورڈ کام کر رہے ہیں۔ تاہم دونوں بورڈز میں طلبہ کی انرولمنٹ 1 لاکھ سے بھی کم ہے، جبکہ پاکستان کے سرکاری تعلیمی بورڈز کی تعداد 34 ہے، جن میں سندھ کے 8 تعلیمی بورڈز بھی شامل ہیں، جہاں میٹرک اور انٹر کے 60 لاکھ سے زائد طلبہ ہر سال امتحانات دیتے ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف اسلام آباد کے قواعد و ضوابط کے باوجود غیر ملکی اداروں کو اپنا نصاب پڑھانے کے لیے حکومتی منظوری لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے غیر ملکی امتحانی ادارے ہیں جو ان قوانین کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ان کا مواد جو اکثر پاکستانی ثقافتی اقدار کے ساتھ غلط طور پر منسلک ہوتا ہے، مقامی حکام کی طرف سے جانچ یا منظوری نہیں دی جاتی ہے۔ نتیجتاً قیمتی زر مبادلہ کا مسلسل اخراج اور بیرونی تعلیمی نظاموں پر بڑھتا ہوا انحصار ہے، جو طلبہ کی وسیع آبادی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے چند اشرافیہ کو پورا کرتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ ماہر تعلیم ڈاکٹر گلسانہ منشا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سرکاری امتحانی بورڈز کے حوالے سے ہم بات کریں یا ہم اپنے تعلیمی اداروں کے حوالے سے بات کریں تو تسلی تو شروع سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وہ کسی بھی ہمارے اس معاملے میں نہیں رہی ہے، اور ڈے بائی ڈے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس پر مزید سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ ایسی سچویشن میں جو برطانوی اور یورپی امتحانی بورڈز ہیں ان کے لیے بہت سی ایک سپیس ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے، اور جس طرح سے ہم نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ تو سونے کی چڑیا پاکستان ان کے لیے بن چکا ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ انوار، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو فرسٹ آف آل۔ سیکنڈلی، بالکل آپ نے ٹھیک ایڈریس کیا اس پرابلم کو کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ شاید اپنی ڈیوٹیز اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہا، شاید نہیں، کافی حد تک نہیں کر پا رہا، کیونکہ ہمیں ریالٹی کی گراؤنڈ پہ بات کرنی ہے تاکہ عوام کو پتہ لگے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو گورنمنٹ بیسڈ ہے وہ اپنی ڈیوٹیز اس طرح سے پرفارم چونکہ نہیں کر پا رہا، وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہا کسی بھی طبقے کو۔ اگر آپ ایلیٹ کلاس کی بات کرو تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ سسٹم ہے ایجوکیشن وہ ہمارے لیولز کو میٹ نہیں کرتا، کیونکہ ان کے بچوں نے انٹرنیشنل لیولز پہ جا کے پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ بہت سے گھرانے میجورٹی اس طرح کے ہیں جن کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ملک سے باہر بھیج دینا ہے، اور پھر وہ جو میٹریکولیشن سسٹم ہے یا جو بھی آپ کے بورڈز ہیں جس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کو میٹ نہیں کرتے، اسٹینڈرڈز پہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی کہ جو یورپین بورڈز ہیں جس میں برٹش اور اب تو آکسفورڈ بھی جو ہے وہ بھی انکلوڈ ہو گیا ہوا ہے، آئی بی، ایڈیکسل کی بات کر لیں، کیمبرج کی بات کر لیں، یہ سب ایک ہی تھالی کے چڈے بڈے ہیں if we talk about in the terms of foreign education enrollment in Pakistan۔ تو جب اس طرح کا ٹرینڈ فالو ہوا تو پھر جو ایلیٹ کلاس تھی وہ اس طرح سے سرو نہیں کر پا رہی تھی۔ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر جو سکولز کی حالت ہے وہ اس طرح کی ہے کہ آپ کا مڈل کلاس بھی وہاں جانا پسند نہیں کرتا۔ اور تیسرا کام یہ ہوا کہ جو انگلش میڈیم سکولز تھے انہوں نے بہت سمارٹ پلے کیا، انہوں نے آپ کی ایلیٹ کلاس کے لیے یہ سارے یہ جو رنگ برنگے ابھی آپ نے نام لیے یہ سارے کے سارے سسٹمز انہوں نے اپنی ایلیٹ کلاس کے لیے، آپ کو پتہ ہے ایک ہی سکول سسٹم کے اندر جتنے بھی انگلش میڈیم سکولز ہیں ہر ایک سکول سسٹم کے اندر کلاسیفیکیشن ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سسٹم آپ کے ایلیٹ کلاس کو اس وقت کیٹر کر رہا ہے، ایک آپ کے ہائی کلاس کو، پھر مڈل کلاس اور پھر لوور کلاس کو۔ اب میں ان سکولز کا نام اگر لوں اور ان کی سٹریمز بتانا شروع کروں تو وہ بعد میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے اونرز ایک ہی ہیں، نام انہوں نے چھوٹے چھوٹے بدل کے کسی کو لینڈ مارک کر دیا ہے، کسی کو کچھ کر دیا ہے، لیکن اٹس بیسکلی سرونگ دا ڈفرنٹ کلاسز آف پیپل۔ ٹھیک ہے، تو سرکاری تو جو کام ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو آپ اب یہ سمجھ لو کہ شاید صرف گاؤں کے جو لوگ رہ گئے ہیں وہاں پہ صرف سرکاری ادارے کام کر رہے ہیں، کیونکہ انگلش میڈیم سکولز بہرحال ابھی تک they have performed in the cities, they have not traveled or they have not seeped into the rural areas of Pakistan.
rather they are focusing themselves to elaborate their systems or to extend their branches on international levels. दूसरे मुल्कों में वो अपनी branches बना रहे हैं लेकिन rural areas की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। और फिर हम ये देख रहे हैं जो ये सिस्टम पाकिस्तान के अंदर एंटर अब हो चुका है बड़े अच्छे तरीके से, ये तो सारा जो पैसा है अरबों रुपया है ये तो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, तो इसका फायदा तो फिर पाकिस्तान को तो किसी सूरत नहीं हो रहा। अनवार राइटली एड्रेस्ड, मैं बहुत ज़्यादा आजकल बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान में पावर्टी को किस तरह से ख़त्म किया जाए। देखो, जब आपके अपने ही मुल्क के लोग इतने सेल्फिश हो जाएंगे कि उनको सिर्फ ये होगा कि हमारे बच्चे तो बाहर के मुल्कों में भी पढ़ लें, सब कुछ कर लें, ज़रूर करें, आप अपने बच्चों का अच्छा ज़रूर सोचें, लेकिन साथ साथ मेरा ख्याल है कि ये जो उम्रा, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन बहुत खूबसूरत बोली कि कुछ एक ऐसी क्लास है, अशराफिया शायद आपने यूज की थी, मैं उनको उमरा ऑफ द सोसाइटी बोलती हूँ। और जैसे आपका दीन भी कहता है कि 5 लोगों का, कि पता नहीं 3 लोगों का हिसाब बहुत स्ट्रांग होगा ऊपर जाके, जिनमें से एक आपकी अमीर क्लास जो है वो होगी, क्योंकि पैसे का हिसाब किताब आपने कहाँ खर्च किया, कहाँ नहीं। अब ये जो उमरा हैं ये अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए तो बहुत स्पेंड कर रहे हैं, बट दे नॉट थिंकिंग, या गवर्नमेंट इज नॉट थिंकिंग कि अगर गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रही तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट माइंड के साथ काम करना चाहिए। आप टैक्स जो लागू कर रहे हैं इन अमीर लोगों के ऊपर या सारी कौम के ऊपर, तो इन्हीं अमीर लोगों के ऊपर सिर्फ एक चीज़ आप लागू कर दीजिए कि किसी एक लेस प्रिविलेज बच्चे को अडॉप्ट कर लें और उसकी एजुकेशन का जिम्मा उठा लें, चलें। वो नहीं उसको पढ़ाएगा बाहर के मुल्क में, वो नहीं उसको पढ़ाएगा वही जो एक ही सिस्टम में 5 स्ट्रीम्स में जो फर्स्ट 2 टॉप की हैं उनमें नहीं डालेगा, कम से कम मिडिल क्लास में तो डाल देगा, तो किसी और का बच्चा भी पढ़ जाएगा। सोसाइटी के लिए नहीं सोचा जा रहा, सोसाइटी के लिए नहीं सोचा जा रहा। और मैं समझती हूँ कि अगर इस तरह के मेजर्स गवर्नमेंट भी ले तो देखें, डंडा मार के अब बिजली के बिलों में भी तो आप वो टैक्स ले रहे हैं ना, आपको आ ही रहा है ना वो रेवेन्यू, you're gaining that revenue. So if you make it a mandatory, you take it as a mandatory measure, या आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं उसको, तो डेफिनेटली लोग फिर उनके ऊपर लागू हो जाएगा कि हाँ, जैसे सीट बेल्ट याद है एक वक्त आया था कि जो आप नहीं करते थे, वरना पाकिस्तानी कौम और किसी की सुन ले, लेकिन जब आपको ये पता होगा कि 2000 का चलान होना है सड़क के ऊपर, तो फिर वो आप लगा ही लेते हैं बेल्ट। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर में भी अगर चीजें शामिल कर ली जाए तो मेरा ख्याल बहुत बेहतर होगा। और हुकूमत की तरफ हम देख रहे हैं तो वो भी तालीम पर सरमायाकारी उस तरह से हमें करती तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। जब भी बजट आता है तनकीद की जाती है कि सबसे कम जो पैसे रखे जाते हैं, सबसे ज्यादा जिस शोबे में पैसे रखने चाहिए वो तालीम है, और सबसे कम उसमें पैसे रखे जाते हैं, जिसकी वजह से 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर हैं। अगर हम सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, सरकारी बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा कि सिंध में जो बोर्ड के इम्तिहानात मैट्रिक के हुए हैं, डेली हम अपने ही प्रोग्राम में बताते थे कि पेपर पहले ही लीक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे भी ये तो सरकारी इदारों की ये हालात हैं। फिर जब दूसरी तरफ इस तरह के सिस्टम एंटर कर रहे हैं और वो लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, फिर हम कंफ्यूज हैं। हाँ, एक्चुअली ज़र मुबादला जो मुल्क से बाहर जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा लॉस है, ये तो बहुत बड़ा लॉस है। मुझे ये लगता है कि अगर आपने कैम्ब्रिज के साथ या ऑक्सफोर्ड बोर्ड्स के साथ अगर आप कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, चलें आप इंटरनेशनल एडवांस्ड स्टडीज़ के स्टैंडर्ड्स को मीट करने की भी अगर कोशिश कर रहे हैं, मतलब बहुत से लोग सुन के, जिनके बच्चे खास तौर पे ओ लेवल्स ए लेवल्स इस वक्त कर रहे हैं, मेरे अपने बच्चों ने किया है, ठीक है, वो डेफिनेटली इस वक्त थोड़े से ऑफेंड हो रहे होंगे कि मैम यहाँ बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, जबकि खुद भी वो उसी स्कूल सिस्टम से बिलोंग करती हैं, उनके अपने बच्चे भी वहीं से वो हैं। मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल, चूँकि मैं भी एक अवाम का ही हिस्सा हूँ और मेरे बच्चे भी उन्हीं बच्चों में शामिल थे जिनका वो सारा है। अगर आप कोलैबोरेट भी करना चाह रहे हैं तो कम से कम आप उन सिस्टम्स को पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली जगह दे दें, ठीक है, ताकि जो आपका ज़र मुबादला है वो पाकिस्तान के अंदर कम से कम 50% तो रहे, इफ नॉट 100%। अभी तो 100% बाहर ही जा रहा है, बहुत एक छोटे मिनिमल अमाउंट है जो पाकिस्तान के अंदर रह रही है। तो एक प्रॉपर रेगुलेट नहीं किया हुआ, प्रॉपर रेगुलेट नहीं किया हुआ। फिर आपके पेपर्स की जो आप लीकेज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे रिसेंटली होना शुरू हुआ, पहले बहुत सख्ती थी अनवार। पहले तो मतलब मैंने आपको बताया मेरे 3 बच्चे, तीनों दे फ्रॉम द हमारे टाइम पे तो कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हो गया हो। पेपर लीक होना एक बहुत दूर की बात है अनवार, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन हुई भी है,
ہے کیونکہ ابھی بھی اگر آپ پیپر کے دوران بھی آپ صرف یوں اپنی گردن کو موڑ لیتے ہیں تو مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ بہت سختی ہوتی ہے ان ہالز کے اندر, ایگزامینیشن ہالز کے اندر جہاں پہ یہ پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں. سو لیک ہونے کا میں نہیں سمجھتی کہ ایسا سسٹم آن ڈیلی بیسس ہم نے لوگوں کو دکھایا یہ کہ پیپر سے پہلے پیپر لیک ہو چکا ہوا ہے. تو پھر اب میرا خیال ہے یہ ریسنٹلی کوئی ایسے پاکستانی ہی لوگوں نے پھر کوئی اندر اس سال میٹرک امتحانات میں تو یہ ہوا ہے اور ہم ڈیلی اس کو کوٹ بھی کرتے رہے ہیں کیونکہ ہم کوئی بھی موقع ہم جو ہیں پیسہ کمانے کا لیگل اور انلیگل ہم وہ موقع گواتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا گلسانہ صاحبہ یہ بھی ذرا کلیئر کر دیجئے گا کہ ہم جب پاکستانی ثقافت کو اپنی دیکھتے ہیں, ہمارے جو ثقافتی اقدار ہیں, یہ اب کہا جا رہا ہے جو غیر ملکی امتحانی اداروں کا مواد ہے وہ ہمارے اس سے تھوڑا سا کانٹرڈکشن کے ساتھ اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ہوتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مقامی حکام ہیں ان کی طرف سے اس کی منظوری پھر کس طرح سے دے دی گئی یا جانچ نہیں کی گئی؟ ہاں اچھا دیکھو انوار, if I talk about the content that we are teaching in O levels or A levels, right? اسلامیات آپ پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں خود ایک انگلش میڈیم اسٹریم, میں بیکن ہاؤس سے اس وقت بلانگ کر رہی ہوں اور اگر بیکن ہاؤس اس چیز کو فالو کرے تو اس کا مطلب ہے سارے انگلش اسٹریمز. ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے او لیولز کے اسٹوڈنٹس کو, اے لیولز کے اسٹوڈنٹس کو سائملٹینیسلی, اور اسلامیات تو باقاعدہ آپ کیمبرج کا پیپر دیتے ہیں. پاکستان اسٹڈیز آپ کے کیمبرج کے پیپرز کے بیچ میں شامل ہے, ٹھیک ہے. سو آپ کا کلچر, آپ کی جیوگرافی, آپ کی سارا کچھ آپ کے پاکستان سٹڈیز کے بیچ میں انکلوڈ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ ریلیجن کی بات کریں, آف کورس ہم ریلیجس کلچر پلس جیوگرافیکل کلچر کا کمبینیشن ہے پاکستان کے ریجن کو کہ اگر آپ بات کریں تو آپ کا جو اسلامک کلچر ہے وہ بھی ٹیچ کیا جا رہا ہے. تو اس معاملے میں میں سمجھتی ہوں کہ وہ نہیں. اور دوسری پاکستان کے گھروں کے بیچ میں ایک چیز کے اوپر میں دیکھتی ہوں کہ ابھی تک پیرنٹس اچھا ایک فوکس رکھتے ہیں, دیٹ از یور ریلیجس کلچرز, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کوئی فارن کلچر کو پکڑنے کی کوشش کی ہے تو اس کو گھر سے ہی ریگولیٹ کر دیا جاتا ہے. اور ایک چیز اور, جیسے میں نے آپ کو بتایا, مجھے اسکول کا نام اس لیے لینا پڑا کہ اٹس ون آف دا بگیسٹ اسٹریمز, تو ڈیفینیٹلی اگر وہ فالو کر رہے ہیں, مطلب میں اگر اپنے اسکول کے بیچ میں آف سلیوز پہن کے جا رہی تھی تو باقاعدہ مجھے کہا گیا کہ پلیز مس آپ اس طرح سے آف سلیوز پہن کے نہ آئیں کیونکہ اس کا جو ایک ایفیکٹ ہے وہ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ ان کا ہوتا ہے, جس کو میں نے فوراً مطلب یس کیا اور اس کو اپریشیٹ کیا کہ ٹھیک ہے کہ اگر ہم انگلش میڈیم اسکولز میں بھی اس کلاس کے بچوں کو ڈیل کر رہے ہیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ کلچر اتنا نہیں. تیسری بات کہ فرض کریں تھوڑا بہت کلچر اگر باہر کی دنیا کا آپ کے نالج میں آ بھی رہا ہے یا بچے اس کو پکڑ بھی رہے ہیں. دیکھیں انوار, اس وقت کووڈ کے آ جانے کے بعد, انٹرنیٹ کے آ جانے کے بعد اور یہ جتنے بھی یہ ڈیجیٹل دور ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈیجیٹل دور ہے. اگر ہم بریفلی بات کریں تو ڈیجیٹلائزیشن کے ہونے کے بعد آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ کسی بھی چیز کو روک نہیں سکتے. ہاں, آپ صرف کیمبرج یا آکسفورڈ کے سلیبسز کی وجہ سے نہیں, آپ اس وقت ایک گاؤں کے بچے کے ہاتھ میں چلے جاؤ, وہ آپ کو اس وقت چائنا کے کھانے بنا کے, کورین فوڈ, کورین گانے وہ بچے سن رہے ہیں, تو یہ تو اسکولز میں نہیں پڑھا رہے نا, یہ تو اس سلیبس کا حصہ نہیں ہے. سو چلڈرن آر ایکسپوزڈ ٹو the global culture, you know, thing. So اس کو آنے دیجئے, کیونکہ ہم ایک لیول کے اوپر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بچے باقی انٹرنیشنل نیشنز کی طرح باقی کلچرز کو بھی ایکسیپٹ کریں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اپریشیٹ کریں, اور تاکہ انکلوژن اور ڈائیورسٹی کی جو ایک کانسیپٹ اس وقت ہم لانچ کر رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم کے اندر یا کسی بھی ورک پلیس کے اندر, وہ سکولز کے اندر سے ہی ڈیولپ ہو جانی چاہیے, گھروں کے اندر سے ہی ڈیولپ ہو جانی چاہیے. اچھا, دوسری طرف جس طرح سے ابھی آپ نے بھی نام لیا, کیمبرج کا بھی ہم نے نام لیا, آکسفورڈ کا بھی نام لیا, اور بھی کچھ ایسے ہیں بہت سے ہیں, وہ ایک مکسچر بن چکا ہے. بالکل, تو اس میں اب بچے بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں, پیرنٹس بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں, بہت بڑا we should go to Cambridge, we should go to Oxford. کرنا کیا ہے؟ اتنی کنفیوژن ہے جو کہ پہلے بھی تھی ہمارے ہاں. پہلے سب سے پہلے مدرسہ نظام ہے, اس کے بعد سرکاری اسکول موجود ہیں, اس کے بعد پرائیویٹ اسکولوں کی ایک بہت بڑا مینیو موجود ہے, جس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لو لیول کے بھی ہیں, ہائی لیول کے بھی ہیں, ڈفرنٹ قسم کے نام بھی ہیں, ڈفرنٹ قسم کے وہاں پہ سلیبس بھی پڑھائے جاتے ہیں. ایک یکساں تعلیمی نظام بھی ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے. بالکل, اس کی بھی کمی آپ سمجھتی ہیں کہ ہے؟ ایک دور میں پی ٹی آئی کے دور میں کیا بھی گیا تھا, پھر وہ ختم کر دیا گیا. اور اس لیے کہ جب پی ٹی آئی کے دور میں یہ میجر لیا گیا سلیبس کو وہ کرنے کے لیے, تو
بہت بڑا جو پروٹیسٹ اٹھا تھا یا بہت ایجیٹیشن جو ہمیں دکھائی دی تھی، انفارچونیٹلی وہ انگلش میڈیم اسکولز میں ہی دکھائی تھی، ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ ایک مطلب آئی ایم کنویئنگ اٹ ٹو یو آن دا کیمرا کہ یہ ایک بہت بڑا، آئی ڈونٹ نو اف آئی شوڈ یوز دس ورڈ، لیکن مافیا کی طرح بہرحال کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی بہت پاور ہے. تو لیکن واٹ از اپریشیبل از ابھی بھی ایس این سی کے جو سبجیکٹس اور جو بکس پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہا تھا، دا گڈ نیوز از کہ وہ بکس ہمارے اسکولس میں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اب اس حکومت کے چلے جانے کے بعد آئی ڈونٹ نو واٹ دا اسکول سسٹمز آر گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ، لیکن بہرحال اس وقت تھوڑی سی وہ آرگیومنٹ کے بعد وہ چیز امپلیمنٹ کروائی گئی تھی. وہی بات جو ہم نے پہلے کی کہ جب گورنمنٹ یہ سوچ لے گی نا کہ اس نے امپلیمنٹ کرانا ہے تو پھر وہ امپلیمنٹ ہوگا، کیونکہ ہم نے کیا، ہم نے وہ ساری بکس چینج ہوئیں، وہ سارا چینج ہمیں سلیبس کے بیچ میں دکھائی دیا. ہمارے وینڈرز نے شور مچایا کہ ہماری کتابیں ہٹا دی گئی ہیں اور یہ والی کتابیں لگا دی گئی. پیرنٹس نے شور مچایا کہ ہم اتنی بڑی بڑی فیسیں اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ اب ہمیں یہ پڑھائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اپنی قوم ہی جی بالکل ایسی ہے، اپنے آتھرز کو، جب ہمارا بچہ بھی اسکول میں وہی پڑھے گا جو سرکاری اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے، نہیں کرتا. بالکل، مطلب کیا فرق پڑ جاتا ہے کہ تربیت کا پہلا حصہ ہی ایکوالٹی ہے، اور وہی نہیں ہے، اور وہی نہیں ہے. تو آپ کس طرح کی تعلیم کو تربیت کا نام دے رہے ہیں؟ ہمارا نظام تعلیم انوار بیسکلی کوالیفیکیشنز تو شاید پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن ایجوکیشن نہیں. یو کین ناٹ ایون کال اٹ این ایجوکیشن سسٹم، بیکاز آپ کے میں دیکھتی ہوں ڈھیروں ایم فلز ہیں، ڈھیروں پی ایچ ڈیز ہیں، ڈھیروں ماسٹرز کی ڈگریز. میرا خیال ہے پوری دنیا میں ماسٹرز کی ڈگری لینا ایک انہونی بات ہے، ٹھیک ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے ہائی اسکولز تک اور یونیورسٹیز تک پہنچنا. اور لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں ماسٹرز کی ڈگریز ایسے لوگ لے کے جا رہے ہیں، جو نوکریاں ہیں وہ بھی پھر اس طرح سے نہیں ملتی، وہ اس طرح سے نہیں کیا جا رہا. اور ایک میں کنوے کرنا چاہوں گی انوار آپ کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ بہت سے لوگ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ لوگوں کے لیے چوز کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہم کس طرف جائیں. تو انگلش میڈیم سکولز تو اپنے اوپن ہاؤسز کنڈکٹ کرتے ہیں کہ جی اگر آپ کیمبرج او لیولز کو کرتے ہیں تو یہ ہوگا، اگر آپ ایڈیکسل کو کر رہے ہیں، پیئرسن کو کر رہے ہیں تو کیا ہوگا، اگر آپ آئی بی کو کرتے ہیں آپ تو اس کے لیے کیا ہوگا. اس کے باوجود آئی ہیو سین 90% پیرنٹس کنفیوژن میں ڈیسیجن لے رہے ہیں. بہت کنفیوژن ہے، بہت زیادہ کنفیوژن ہے. اور ایسے پیرنٹس جو افورڈ نہیں کرتے، پلیز آپ سرچ کیجئے، میں یہاں اداروں کے نام نہیں لوں گی، لیکن بہت سے ایسے ادارے ہیں، آپ گوگل کے اوپر جا کے سرچ کیجئے، جو لاہور میں پورے پاکستان کے بیچ میں آن لائن سکولز کی فیسلٹی دے رہے ہیں. اے او لیولز ہی اگر آپ نے کروانا ہے، اگر آپ افورڈنگ پیرنٹس نہیں ہیں، آپ گھر بیٹھ کے بہت ایک چھوٹی سی اماؤنٹ فی پے کر سکتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو ایگزیکٹلی وہی تعلیم دلا سکتے ہیں جو کسی بھی بچے کا رائٹ ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف آپ کیا دیکھ رہی ہیں، ہمارا جو تعلیمی میدان ہے، کون سے ایسے اقدامات ہیں جو آپ سجیسٹ کرنا چاہتی ہیں جو آنے والے 5 سالوں میں جس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کوئی بہتری ہو سکے ملک میں بچوں کے لیے بھی؟ دیکھیے انوار، میجرمنٹس تو بہت سے لیے جا سکتے ہیں. جیسے ایک تو ایکول ڈسٹریبیوشن آف منی کی جیسے میں نے بات کی، وہ پاسبل نہیں ہے. لوگ کہیں گے یہ ہمارا پیسہ ہے، ہم کسی دوسرے کو کیوں دیں؟ تو پھر کم از کم اس کا جو ایک چیز ہوتی ہے ارننگ منی اسکل، ٹھیک ہے، منی میکنگ اسکلز. ہمارے ملک میں غربت اس لیے ہے یا تعلیم سے بہت سے بچے اس لیے محروم ہیں کہ منی مینجمنٹ اسکلز نہیں سکھائے گئے ہماری قوم کو. اگر منی مینجمنٹ کے اوپر بات کر لی جائے یا کام کر لیا جائے تو بہت حد تک ہمارے وہ جو بچے ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر پائے اس میں بہتری آ سکتی ہے. اور اس میں گورنمنٹ اپنے میجرز لے، جو عمرہ ہیں وہ تھوڑا سا اپنا دیکھیے، کروڑوں روپیہ زکوٰۃ میں جاتا ہے، لیکن پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سائڈ پر پیسے نہیں لگائے جا رہے. اچھا وقت کی ہمارے پاس کمی ہے، ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے. ڈاکٹر گلسانہ منشا صاحبہ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. اب کچھ بات کریں گے ملکی سیاست کے حوالے سے. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ چند جرنیلوں اور ججز نے اپنی بیگمات اور بچوں کے کہنے پر ایک اناڑی کو ملک پر مسلط کیا. لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستانی مصنوعات کو عالمی معیار کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا. مختلف صوبوں سے تاجروں کو نمائندگی کا موقع دیں گے. احسن اقبال نے کہا کہ بجلی کے بلوں کا بحران ہمیں ورثے میں ملا ہے. حکومت بجلی بحران پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. قوم کو بجلی بلوں کے بحران
سے بھی نکالا جائے گا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ چند جرنیلوں اور ججز نے اپنی بیگمات اور بچوں کے کہنے پر ایک اناڑی کو ملک پر مسلط کیا ہے۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ شہباز شریف ملک کو آگے لے کر جانے میں ناکام رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں مردان میں کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف ملک کو آگے لے کر جانے میں ناکام رہے ہیں۔ شہباز شریف ملک کی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ شہباز شریف نے کہا تھا کہ ملک کی معیشت کو اٹھاؤں گا، لیکن وہ نہیں اٹھا سکے۔ شہباز شریف چین گئے اور سرمایہ کاری کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ چین نے ایک ہی بات کی کہ سیاسی استحکام نہیں ہے، امن و امان کی صورتحال صحیح نہیں، جب امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی تو پھر سرمایہ کاری بھی نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر ضروری طور پر باہر سے گندم کیوں منگوائی گئی، اتنی گندم درآمد کرائی گئی کہ یہاں کسانوں کی گندم گھروں میں پڑی رہ گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بانی PTI کی سیاسی حقیقت کو تسلیم کیے بغیر ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ کوٹ لکھپت جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ وہ 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں، لیکن 39 سال کوئی مقدمہ بھی ان پر درج نہیں ہوا ہے اور 1 سال میں مجھ پر درجنوں مقدمات ہو گئے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، بانی PTI سیاسی حقیقت ہے اور بانی PTI کی سیاسی حقیقت کو تسلیم کیے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ نواب اکبر بگٹی کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ظلم تھا۔ اکبر بگٹی پاکستان مخالف نہیں تھے، ہمیں ایک دوسرے کو غدار غدار کہنا بند کرنا چاہیے۔ 75 سال سے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی ڈیموکریٹ ہیں، جمہوری اور آئینی سوچ رکھنے والا غدار نہیں ہو سکتا۔ بلوچستان میں امن کا راستہ مذاکرات سے ہو کر گزرتا ہے، اور اس حوالے سے ایک اور بھی اپڈیٹ ہے، اور گورنر کی تبدیلی کا جو فیصلہ ہوا ہے اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کشیدگی اس وقت MQM پاکستان اور مسلم لیگ نون کے درمیان بھی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ذرائع ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں حکومت کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جو گورنر سندھ ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہونے چاہیے، جس پر MQM کا یہ موقف ہے کہ نون لیگ سے پہلے ہی بات ہوئی تھی کہ گورنر سندھ جو ہوں گے وہ MQM پاکستان سے ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ حکومت کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے سینئر تجزیہ کار ماجد نظامی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ ماجد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے گورنر سندھ کے ایشو پر ہی میں بات کرنا چاہوں گا۔ کامران ٹیسوری کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی کوئی فیصلہ سامنے آئے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کا پریشر ہے یہاں پر، یا آپ کو لگ رہا ہے مقتدر حلقوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے؟ کیونکہ MQM تو صاف کہہ رہی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر وہ حکومت کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ کامران ٹیسوری صاحب کا معاملہ اس لیے دلچسپ ہے کہ جب ان کی نامزدگی کی گئی تھی اس وقت بھی فروغ نسیم صاحب کی طرح یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ آخر وہ کس کی نامزدگی ہیں، کیا وہ MQM پاکستان کی نامزدگی ہیں یا MQM پاکستان کے نام پر کسی اور نے انہیں نامزد کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑی کامیابی سے گورنر سندھ بنے اور MQM کے اندر وہ خاصے غیر مقبول بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے نام کے اوپر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب کی جو بیکنگ ہے وہ MQM کی جانب سے زیادہ کہیں اور سے بھی ہے، تو اس لیے اگر انہیں ہٹایا جاتا ہے تو یہ مقتدر حلقوں کے پالیسی شفٹ کے طور پہ اسے دیکھا جائے گا کہ یا تو وہ کامران ٹیسوری کی کارکردگی سے ناخوش ہیں یا انہیں مزید کوئی نیا چہرہ چاہیے، تو اس لیے میں اس کو صرف MQM کی اندرونی سیاست سے ملا کے نہیں دیکھتا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ پیپلز پارٹی نے جب عہدوں کی لین دین کی بات کی تھی تو اس وقت انہوں نے پنجاب اور سر KP جو ہے وہ انہوں نے اپنے لیے چنا تھا، اور بلوچستان اور سندھ کے گورنرز انہوں نے PMLN کے کوٹے میں رکھے تھے۔ اب ہے تو یہ PMLN کی جانب سے، لیکن ان کا تعلق MQM سے ہے، نامزدگی ان کی کہیں اور سے آئی تھی، تو ان کا ایک بڑا عجیب و غریب سا کمبینیشن ہے۔ اس کو اگر تبدیلی اگر ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ لیکن نظام صاحب جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی شفٹ بھی اگر مقتدر حلقے بھی کرنے جا رہے ہیں، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا پریشر بھی نہیں ہے مسلم لیگ نون پر، لیکن سچویشن تو ایٹ دی اینڈ مسلم لیگ نون کے لیے ہی خراب ہوگی۔ MQM اگر حکومت کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو پھر حکومت کے لیے بڑی مشکل بن جائے گی۔ جی بالکل، اس کی وجہ یہ کہ مسلم لیگ نون کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایون پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی پارٹی ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی کا سکور کارڈ تو بالکل ایک سینسٹیو سچویشن پہ ہے کہ جہاں پر کوئی تھوڑی بہت بھی اونچ نیچ ہوگی تو اس سے مسلم لیگ نون کو مسائل کا سامنا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس بنیاد پر اگر MQM کو راضی کیے بغیر کوئی قدم اٹھایا گیا تو وہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔
اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نون سے بشیر میمن کا نام سامنے آ رہا ہے، تو اگر انہیں بنایا جاتا ہے تو بہرحال ایم کیو ایم کو یا تو پھر کوئی ایک وزارت دینا پڑے گی یا انہیں کہیں اور ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، ادروائز یہ کام ذرا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا احسن اقبال صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے بجلی بحران کے حوالے سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ جو باتیں ہیں ہم سالوں سے، بلکہ شاید بہت اب ایک عرصہ گزر گیا ہے کہ ہم یہ باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جو بجلی کا بحران ہے وہ ہمیں ورثے میں ملا ہے، جو مہنگائی ہے وہ ہمیں ورثے میں ملی ہے، یہ تمام حکومتیں آتی ہیں اپنی اپنی باری لیتی ہیں اور ہمیں صرف انہی باتوں میں الجھائے رکھتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے بجلی کا بحران پر قابو پانے کی حکومت اس وقت سیریس کوششیں کر رہی ہے؟ جس طرح سے جماعت اسلامی کی طرف سے دھرنا دیا گیا، اب وہاں پر بھی شاید اس طرح سے کوئی بات نہیں بن سکی ہے، بجلی کی قیمتیں دوبارہ سے بڑھائی گئیں، اس حکومت میں یہ اہلیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم کو بجلی کے بحران سے نکال پائیں گے؟ دیکھیے، بجلی کا بحران ایز اٹ از تو موجود نہیں ہے، اس کی شکل بدل چکی ہے۔ ہمارے پاس جو پروڈکشن ہے وہ بھی موجود ہے، ہمارے پاس ٹرانسمیشن لائنز کا ایشو ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں ہم نے 40,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی جنریٹ کرنے کا بندوبست کر دیا ہے، اور لیکن مسئلہ یہ کہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ 25,000 میگا واٹ سے زیادہ برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ اب یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ٹرانسمیشن لائنز کی کیپیسٹی کو بڑھائے، ادروائز یہ جو ان پہ الزام لگتا ہے کہ آپ سال میں آئی پی پیز کو بیٹھے بٹھائے ہزاروں ارب روپیہ دے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی پی پیز سے بجلی لے کے اسے کہاں دیں گے، ٹرانسمیشن لائنز تو ہے نہیں۔ تو اس لیے مسلم لیگ نون کے پاس یہ بجلی کا بحران اس دفعہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ذرا ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ جس کے اندر مسلم لیگ نون کو جو ٹرانسمیشن نیٹ ورک ہے اس کو بڑھانا چاہیے اور اس کے اوپر اپنی میرا خیال ہے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اس سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ادروائز پھر وہ جتنے ہزاروں ارب روپے ہیں وہ آئی پی پیز کو جاتے رہیں گے اور اس کے اوپر حکومت تنقید کا نشانہ بنتی رہے گی۔ اور ٹرانسمیشن لائن جب بہتر ہو جائیں گی پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو بجلی کی پرائسز ہیں وہ بھی پھر گریجولی کم ہونا شروع ہو جائیں گی؟ بالکل ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بندوبست کیا گیا تھا یہ اس تھیوری کی بنیاد پہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کی معاشی ترقی بڑھے گی، اور یہ جو ہم نے آئی پی پیز کے ذریعے بندوبست کیا ہے یہ ساری کی ساری بجلی کنزیوم ہوگی۔ تو جب یہ آئی پی پیز کی بجلی خرچ ہوگی تو ان کو جو بلینز آف روپیز ہے وہ نہیں دینے پڑیں گے اور اس سے بجلی کی قیمت آٹومیٹکلی کم آئے گی۔ اس وقت میرا خیال ہے لوڈ شیڈنگ سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے 40,000 میگا واٹ سے زیادہ کا انتظام تو کیا ہوا ہے، لیکن ان کے پاس 25,000 میگا واٹ سے زیادہ کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کو ٹرانسمٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا احسن اقبال کی ایک اور سٹیٹمنٹ بھی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستانی مصنوعات ہیں ان کو ہم عالمی معیار کے جو تقاضے ہیں اس سے ہمیں ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ تو آپ کو لگتا ہے جب تک ہم انرجی سیکٹر پر کام نہیں کریں گے، ہم بجلی اور گیس کی جو پروڈکشن ہے وہ انڈسٹریز کو اس طرح سے نہیں دیں گے، کم پرائسز پر نہیں دیں گے، اگر ہم مقابلہ کرتے ہیں ہندوستان کا یا بنگلہ دیش کا مقابلہ کرتے ہیں، چائنا کا مقابلہ کرتے ہیں جو ایکسپورٹ میں ہم سے کئی گنا آگے ہیں، تو وہ صرف اس لیے آگے ہیں کہ وہاں پر انڈسٹری جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، لینڈ ان کو جن پرائسز پر دی جاتی ہے، جن پرائسز پر انہیں بجلی فراہم کی جاتی ہے، یہاں پر جتنا مہنگا یونٹ ہو چکا ہے اس کے بعد کیسے ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں ان تمام ممالک سے؟ اپنی ایکسپورٹس کو تو بالکل نہیں بڑھا سکتے۔ جتنے بھی انڈسٹریز ہم دیکھ رہے ہیں وہ اپنی انڈسٹریز کو آج کل بند کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں صرف بجلی کے بلوں کی وجہ سے۔ جی بالکل، یہ مسئلہ بالکل حل ہونے کے لیے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ بنیادی معاملہ یہی ہے، جماعت اسلامی کے دھرنے میں بھی اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ تجویز سامنے آئی تھی کہ آپ آئی پی پیز کو جو پیسے دے رہے ہیں اور ان سے بجلی نہیں لے رہے، وہ بجلی آپ انڈسٹریز کو دیں اور انڈسٹریز کو یہ کہیں کہ آپ ٹرانسمیشن کا جو نیٹ ورک ہے اس کو خود امپاور کر لیں، اس میں خود اضافہ کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ انڈسٹری کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی اور ہمارے پاس فارن ریمیٹنس جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور جو ہمارے ریزروز ہیں اور ہمیں ہر 6 مہینے بعد جو ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے وہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ لیکن یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے جس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیلز کو طے کرنا ہے۔ اگر گورنمنٹ کی ول ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لے گی۔ ٹھیک ہے نظام صاحب، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کی کچھ سٹیٹمنٹس ہیں حکومت سے، تو وہ بہت عرصہ ایک ہو چکا ہے کہ اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں۔ اب جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ شہباز شریف کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں جتنی باتیں کر کے وہ آئے تھے یا جتنی ایکسپیکٹیشنز ان سے تھیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چائنا بھی گئے ہیں سرمایہ کاری کی بات کرنے کے لیے، لیکن چائنا کی طرف سے صاف انکار کر دیا گیا کہ جب تک امن و امان ٹھیک نہیں ہوگا تب تک انویسٹمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے سچویشن یہی ہے یا پھر صرف تنقید کی جا رہی ہے؟ جی پاکستان کی معاشی صورتحال تو کوئی اتنی خوشگوار نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی
جب ہم فورن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر سیاسی عدم استحکام نہ ہو، ایک سٹیبلٹی ہو، تاکہ جو بھی فورن کمپنی ہے وہ آئے تو اسے پتا ہو کہ وہ 5 سال 10 سال 15 سال یا 20 سال جو بھی اس کا عرصہ ہے اس میں وہ انتہائی پرسکون حالات میں یہاں پہ کام کر سکے گی۔ تو پاکستان کا اکانومی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایز آف ڈوئنگ بزنس کا جو معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ مقامی ہے یا وہ غیر مقامی ہے، اس کے لیے آسانیاں کم ہیں اور مشکلات زیادہ ہیں۔ تو اس لیے اس مسئلے کو بھی حل کرنا پڑے گا، اور یہ بات درست ہے کہ فورن انویسٹر ہمیشہ ملک کی سیاسی صورتحال کو، اس کی سٹیبلٹی کو دیکھ کر ہی آتا ہے، اس کے علاوہ یہ خام خاصا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل درست ہے، یہ سارے خدشات بالکل درست ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان معاملات کے اوپر بین الاقوامی ایجنسیز یا کمپنیاں یا حکومتیں آپ سے تعاون کریں تو آپ کو ایک سازگار ماحول ضرور فراہم کرنا ہوگا۔ جب تک وہ فراہمی نہیں ہوگی اس وقت تک معاملہ حل ہونا مشکل ہے۔ اور سیاسی عدم استحکام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو تمام بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف، یہ مل بیٹھ کر بات کرنے کی سٹیج تک آپ کو لگتا ہے کہ جائیں گی؟ کیونکہ بانی پی ٹی آئی تو ہمیشہ ہی کہہ چکے ہیں کہ نہ نون لیگ سے بات ہوگی نہ پیپلز پارٹی سے بات ہوگی، اور اس کے بعد احسن اقبال کی بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ صرف اور صرف چند جرنیلوں نے اور ججز نے اپنی بیگمات اور بچوں کے کہنے پر ایک اناڑی کو ملک پر مسلط کیا۔ تو پھر جب اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذاکراتی ایک دور اگر شروع بھی ہونا ہو تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے ایک دوری ضرور بڑھ جاتی ہے۔ جی بالکل، ابھی تو اس ماحول میں کوئی کمی یا اس درجہ حرارت میں کوئی نرمی کی چیز نہیں سامنے آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا حکومتی موڈ نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح حکومت کی جانب سے سیاسی گولہ باری تیز ہو چکی ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کوئی اس طرح سے سچویشن دکھائی نہیں دے رہی کہ جس کے اندر وہ تھوڑا سا نرمی کی طرف آئیں۔ تو اس لیے مجھے تو سیاسی حالات میں کشیدگی، گرما گرمی بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور اس کا ڈیفینیٹلی نقصان معیشت کو ہوگا، عوام کو ہوگا۔ بجلی کے بلوں کے حوالے سے جو سچویشن ہے ڈیفینیٹلی اس سے عوام پریشان ہے، لیکن اگر اوپر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو پھر حالات خرابی کی طرف ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور ایک خرابی جب ہم نے 2018 میں بھی دیکھی، جب نواز شریف کا اقتدار ختم ہوا تھا، اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ جو نواز شریف ہیں وہ ایک سیاسی حقیقت ہیں، اور اس سیاسی حقیقت کو تسلیم کیے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ آج وہی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی پر ہے، اور شاہ محمود قریشی نے بھی وہی بات کوٹ کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سیاسی حقیقت ہیں، جب تک اس بات کو نہیں مانا جائے گا تب تک سسٹم بھی آگے نہیں چل سکے گا، سیاسی استحکام نہیں آ سکے گا۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کی اس سٹیٹمنٹ کو؟ بالکل، معاملہ یہ ہے کہ جب سیاسی رہنما اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر ان کا لب و لہجہ، ان کی سیاسی تقاریر، بیانات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اب جب میاں نواز شریف سیاسی حقیقت تھے لیکن وہ مشکل میں تھے، تو اس وقت شاہ محمود قریشی اور ان کی پارٹی بالکل سسٹم کے بینیفیشری تھے، اس ٹائم انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب جب وہ مشکل میں ہیں اور سسٹم کی بینیفیشری مسلم لیگ نون ہے تو تب ان کو اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ دائروں کا سفر جب تک جاری رہے گا اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے جو مشکلات دیکھی ہیں اس کے بعد وہ کچھ کامن گراؤنڈز کے اوپر بات چیت کریں، مشترکہ نکات نکالیں گے، ان کے اوپر ہم پالیٹکس نہیں کریں گے، علاوہ ہم اپنی سیاست کریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا کہ ایک وکٹم ہوگا، ایک پاور میں ہوگا، جب دوسرا پاور میں ہوگا تو پہلا وکٹم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف نظام صاحب جس طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں محمود خان اچکزئی کو پوائنٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نہیں لیکن انڈائریکٹلی جو حکومت ہے اس سے مذاکرات کر سکتے ہیں، مذاکراتی عمل آپ کو لگتا ہے کہ اب شروع ہوگا اور وہ کہیں نہ کہیں جا کر کچھ بات بن جائے گی، ٹیبل تک آئے گی پاکستان تحریک انصاف، چاہے انڈائریکٹلی کیوں نہ آئے؟ جی بالکل، مشکل تو یہ ہے کہ مذاکرات بالکل ہونے چاہیے، لیکن اعتماد سازی کا فقدان ہے دونوں اطراف سے۔ اعتماد سازی کی بحالی کے لیے جب تک کوئی بنیادی اقدامات نہیں ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ محمود اچکزئی ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں جنہوں نے پی ڈی ایم کے اندر مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے، اور مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی اس حوالے سے وہ بالکل مصالحت کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں بڑی جماعتوں کی جانب سے ایسے کون سے اقدامات کیے جائیں کہ جس سے وہ مصالحت کامیاب ہو، یہاں پر سچویشن انکلیئر ہے۔ تو جب یہ کلیئرٹی ملے گی
तभी महमूद अचकज़ई कामयाब हो सकेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी की भी साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है जिसमें उन्होंने अकबर बुगटी का जिक्र किया है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ नहीं थे। तो ये जो हम देखते आ रहे हैं कि 75 साल से जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सिलसिला बंद होना चाहिए, एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहना बंद होना चाहिए। तो शायद फिर उन्हें ये भी सोचना होगा कि दूसरी जमातों को वो चोर चोर कहते हैं, उस सिलसिले को भी रोकेंगे, मुज़ाकरात करेंगे तो ही मामलात बेहतर होंगे। बिल्कुल, ये जिस तरह मैं भी आपसे बात कर रहा था दायरों के सफर के हवाले से, तो मसला फिर वही है कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब गवर्नमेंट में थे तो उस वक्त तो उन्हें करीमा बलोच और दीगर जो बलोच एक्टिविस्ट हैं वो दहशतगर्द लगते थे। इनको लगता था कि इंडिया से उनके राब्ते हैं। फिर तहरीक लब्बैक के हवाले से इन्होंने कहा कि जी उनको गैर मुल्की फंडिंग मिलती है इसलिए उनको बैन कर रहे हैं। तो मसला ये है कि जब सियासी जमात हुकूमत में होती है उस वक्त तो वो बड़ी आसानी से गद्दार गद्दार खेल रही होती है, जब वो अपोजिशन में आती है तब उन्हें सियासी अखलाकियात याद आती हैं। तो यही दोनों बड़ी सियासी जमातों का अलमिया है कि उनके बुनियादी असूल जो हैं उनसे वो इनहराफ कर लेते हैं। और अब शाह महमूद कुरैशी चूँकि मुश्किल में हैं, जेल में हैं, उनके ऊपर मुकदमात हैं, तो इसलिए अब उन्हें ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को भी इस हवाले से सोचना चाहिए और ये अहद करना चाहिए कि आइंदा अगर वो हुकूमत में आते हैं तो वो ये तमाम इक़दामात नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ पहुंची और उनके ऊपर भी खुद इल्ज़ामात आए। ठीक है, और दूसरी तरफ निज़ाम साहब जिस तरह से बहुत से हल्के कहते हमें दिखाई दे रहे हैं जिसमें मुस्लिम नून के भी कुछ रहनुमा हैं कि अक्टूबर नवंबर में कुछ मुश्किलात हुकूमत के लिए हो सकता है कि क्रिएट की जाएं, आप उस सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी भी उस सिचुएशन पर कमेंट कर चुकी है कि अगर हुकूमत को ऐसा कोई डर है या हुकूमत को लग रहा है कि ऐसा कोई मामला है तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ शेयर करना चाहिए, अगर मुश्किलात ज़्यादा दिखाई दे रही हैं दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, असल में ये सारा मामला तहरीक इंसाफ के हामियों की उस थ्योरी के ऊपर बेस करता है कि जिसमें उनका ये ख्याल है कि काजी फायज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके जाने के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में कुछ कमी आएगी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा और हो सकता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी ऐसे फैसले आए कि जो मुल्की सियासत को बदल के रखते हैं। धांधली के इल्जामात के हवाले से हो सकता है पीटीआई को रिलीफ मिले। तो ये बुनियादी तौर पर वो एक थ्योरी है जिसकी बुनियाद पे ये डर है कि सितंबर अक्टूबर के बाद से सिचुएशन चेंज होगी। और डेफिनेटली इस वक्त अदलिया जो है वो बिल्कुल हुकूमत से हेड ऑन पे है और दोनों की बिल्कुल नहीं बन रही और एक दूसरे की मुश्किलात में दोनों इजाफा कर रहे हैं। इस वजह से शायद हुकूमत को भी लगता है कि इस मामले के अंदर कुछ ना कुछ हकीकत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं आपकी बालों की सेहत के हवाले से। बाल गिरना आजकल एक आम सा मामला हो चुका है। बाल क्यों गिरते हैं और क्या बालों का गिरना रोका जा सकता है, तो आज हमारा ये टॉपिक होगा। लेकिन एक और अहम मामला भी है और वो है हेयर ट्रांसप्लांट का। महंगा और मुश्किल अमल होने के बावजूद पाकिस्तानी मर्दों में हम देख रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस अमल के दौरान उन्हें क्या एहतियात करना ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इश्तिहारात की भरमार है कि एक आम बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि किसके पास जाया जाए और किसके पास नहीं जाया जाए। जो आज के शो में हम जाली डॉक्टरों के हवाले से भी बात करेंगे कि हम उनसे अपने बाल किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव मामला है। और साथ ही साथ हमें यह भी देखने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल स्टार्ट होता है और हमें उन तमाम चीज़ों पर ही फिर काम करना चाहिए। पहले जो मर्ज़ है उसकी तशखीस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम आमतौर पर तो घरों में सबसे पहले टोटकों का इस्तेमाल किया जाता है, फिर मेडिकल स्टोर से अपनी मर्जी की जो अद्वियात हैं वो खरीदी जाती हैं और सबसे आखिर में हम किसी स्पेशलिस्ट का, किसी डॉक्टर की तरफ रुख करते हैं और फिर उनसे जानते हैं कि आखिर में प्रॉब्लम क्या निकलती है। और बहुत से ऐसे अब हम देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट मार्केट में आ चुके हैं जिसकी वजह से आप अपने बालों की सेहत को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से भी हम आज डिटेल में बात करेंगे, कितना सेफ ये प्रोसीजर है, क्योंकि डे बाय डे हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान में ऐसे बहुत से डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर वारिस अनवर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जो बालों के गिरने की वजूहात हैं वो आम तौर पर क्या होती हैं?
اچھا یہ بڑا خوبصورت آپ کا کوشچن ہے کہ سب سے پہلے جب ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی وجہ جاننی ضروری ہے کہ یہ کام ہو کیوں رہا ہے, اس کے بعد علاج ہوتا ہے. تو جو بال گرنے کی وجوہات ہیں اس کو میں مین 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کروں گا. ایک کیٹیگری ہے کہ جس میں بال اتر بھی جائیں تو وہ واپس آ جاتے ہیں. ایک ایسی کیٹیگری ہے جس میں بال اتر جائے تو واپس نہیں آتے. جو پہلی کیٹیگری ہے جس میں بال اتر جائے تو واپس آ جاتے ہیں, پہلے وہ میں بریفلی بتانا چاہوں گا, جس میں سب سے ٹاپ پہ ہے کہ اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہوئے تو باڈی انڈر سٹریس آ گئی, آپ کی کوئی سرجری ہوئی آپ انڈر سٹریس آ گئے, آپ کسی انزائٹی سٹریس میں گئے تو آپ کی باڈی پہ سٹریس آیا اور بال اترنا شروع ہو گئے. آپ کسی ڈیفیشنسیز کا شکار ہوئے, کسی خوراک کی کمی کا شکار ہوئے تو آپ کے بال اترنا شروع ہو گئے. آپ نے کوئی دوائیاں لیں جیسے کہ اینٹی کینسر ہیں, ہیپیٹائٹس سی کی میڈیکیشنز ہو رہی ہیں, یہ ان تمام میڈیکیشنز میں بال اتر جاتے ہیں لیکن وہ واپس آ جاتے ہیں جب وڈرا کر دی جاتی ہیں. اور سب سے اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری ہے اس میں جو بال اتر جائیں تو وہ واپس نہیں آتے. ان میں مردوں میں جو ٹاپ پہ ہے وہ ہے مردانہ موروثی گنج پن, جس کو اینڈروجینیٹک الوپیشیا بولتے ہیں. اس میں اگر بال اتر جائیں تو یہ واپس نہیں آنے. پھر آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروائیں گے تو آئیں گے. اس کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹل انجری ہو گئی, جیسے کیمیکل ہے, کوئی کیمیکل سر پہ گر گیا ہمیشہ کے لیے بال اتر گئے. اس کے بعد کوئی روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہوا اس میں بال اتر گئے, یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی جلد کی بیماری ہوئی جس نے آپ کی جڑوں کو بالکل ختم کر دیا تو ان میں بال نہیں آتے. ٹھیک ہے. اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جن امراض میں بال واپس نہیں آ سکتے ان میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنا چاہیے, باقیوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بھی اچھا کیا کہ آپ نے یہ چیز بھی کلیئر کر دی ہے, کیونکہ لوگ پھر سوچے سمجھے بغیر ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل وہ دڑا دڑ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے درست فرمایا کہ ہمیں ڈائگنوز کر لینا ہے کہ ہماری ریزنز کیا ہیں, اس کے بعد ہمیں کسی حل کی طرف جانا ہے, کسی ڈاکٹر سے ہمیں مشورہ بھی کرنا ہے اوبویسلی, جو کہ ہم سب سے اینڈ پہ کرتے ہیں. ہم پہلے گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں, ڈفرنٹ طرح کے آئلز ریڈی کیے جا رہے ہیں, یا سوشل میڈیا پر ہمیں جو ریمیڈیز مل رہی ہیں ہم ان کا استعمال کر رہے ہیں, یا پاکستان میں سب سے زیادہ عام بات یہ ہے کہ آپ میڈیکل اسٹور پہ جائیں, اپنی پرابلم بتائیں اور وہاں سے دوائی خرید لیں کسی بھی ایسے انیکسپیرینس بندے سے جس کو نالج نہیں ہے. تو یہ کتنا الارمنگ ہے ہمارے معاشرے میں, ٹوٹکے بھی, اس کے بعد یہ میڈیکل اسٹور سے جو آپ کو من چاہیے آپ اپنی میڈیسن لے لیتے ہیں. یہ جی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کسی بھی معاشرے کی اگر آپ نے یہ ٹیسٹ کرنا ہو, یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. کوئی معاشرہ زیادہ اس وقت آپ اس کو کہہ سکیں گے ایجوکیٹڈ ہے جب تک وہ اپنی ہیلتھ کے متعلق اویئر نہیں ہے, تو آپ اس کو ایجوکیٹڈ معاشرہ یا ایک ہیلدی معاشرہ نہیں کہہ سکتے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو پرائرٹی دی جاتی ہے تو وہ صحت کو دی جاتی ہے, کیونکہ ایک شخص صحت مند ہوگا تو وہ معاشرے میں ایک اہم رول پلے کرے گا, اپنی فیملی کے لیے اہم رول پلے کرے گا. تو اس میں سب سے اہم میسج میں یہ دوں گا کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, یہ تو بالوں کا مسئلہ ہے, ویسے بھی صحت کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے سب سے پہلے ڈائیگنوز کروانا ہے کہ آپ کی وجہ کیا اترنے کی. میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ آپ کے گھر میں کہیں سے سیپیج آ گئی, کہیں سے کوئی نمی آ گئی, لیکیج ہو گئی, تو آپ اگر صرف وہاں سے پینٹ کرائیں گے, بار بار پلسٹر کرائیں گے تو اس نے سالو نہیں ہونا جب تک آپ اس کو یہ نہیں چیک کریں گے کہ پیچھے سے پانی کہاں سے آ رہا ہے اور اس کو ٹھیک نہیں کریں گے. تو اس میں سب سے اہم بات ہے بالوں میں لوگ ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں, اور وہ ایج جس میں بال بچائے جا سکتے ہیں, مثلا مردانہ موروثی گنج پن ہے, اس میں 18 سال پہ بال اترنا شروع ہوتے ہیں, اور زیادہ تر لوگوں کے 23, 24, 25 سال تک وہ بالکل بالڈ ہو چکے ہوتے ہیں. اگر فیملی میں دونوں سائڈ سے والد اور والدہ دونوں طرف سے گنجا پن آئے تو یہ ٹائم ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کرنے کا, بالوں کو بچانے کا. اس وقت وہ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے, ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں, بال اتر جاتے ہیں, تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. پھر ہمارے پاس سوائے ہے ٹرانسپلانٹ. چلیے ڈاکٹر صاحب اسی سے آغاز کر لیتے ہیں, آج سے لوگوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں کہ جب ہمیں نظر آ گیا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کی بوتھ سائڈ پر یہ ایک ہسٹری ہے, جینیٹکلی یہ ہم میں بھی آ سکتا ہے, اس ایج پہ رائٹ ڈیسیجن کیا ہے, کرنا کیا ہے, اس کا علاج کیسے شروع کرنا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر والدین دونوں سائڈوں پہ بالڈنس ہے تو آپ کی اگر ہیئر لائن پیچھے جانی شروع ہوئی, آگے بال باریک ہونے شروع, اور آپ کو پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ آپ کا ماتھا جہاں پہ پہلے تھا وہاں سے پیچھے جا رہا ہے, تو یہ الارمنگ سائن ہے نمبر 1. نمبر 2, آپ کی یہ جو کراؤن والا ایریا یہاں سے تھننگ شروع ہو جاتی ہے, اور آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ ڈے بائی ڈے آپ کی جو والیوم ہے بالوں کا اوپر یا کوانٹٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے, تو یہ ایک الارمنگ سائن ہے. آپ نے فوری طور پہ اپنے ہیئر اسپیشلسٹ یا ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن کے پاس جانا ہے, وہ ڈائگنوسس کرے. اگر آپ میں مردانہ موروثی گنج پن کا آغاز ہو گیا ہے تو دس از دی بیسٹ ٹائم
کہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ کر کے اپنے بالوں کو بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت پہ جو پھر ٹریٹمنٹ ہیں وہ اگر آپ تھوڑے سے ہمیں ڈسکرائب کر دیں, جیسے آج کل ہم ہیئر PRP سن رہے ہیں, یس ویری گڈ ٹیبلٹ فارم میں اگر ہیں, کیونکہ ہیئر ٹرانسپلانٹ تو پھر سب سے اینڈ پہ ہے, جو کہ سب کے لیے پھر وہ ایک راستہ تو ہے ہی, لیکن وہ سب سے اینڈ پہ. جی اس میں 3 کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلی کیٹیگری ہے اورل میڈیکیشن, نمبر 1, کہ اس میں جو آپ کا DHT ہے جو مین کلپریٹ ہے, آپ نے اس کو بلاک کرنا ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے پانی بہ رہا ہے, تو آپ جب تک پانی کا پائپ نہیں بند کریں گے آگے لیکیج ہوتی رہے گی. تو آپ نے DHT بلاکرز دینے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو اورل میڈیکیشنز ہیں اس میں اگر آپ نے دیکھا کوئی ساتھ وائٹامن ڈیفیشنسی ہے, کسی قسم کی کوئی کمی ہے, وہ دینی ہے. اس کے بعد لوکل اپلیکیشن ہے جس میں مائنوکسیڈل ہے, پروکیپل, بائیکیپل, مختلف قسم کی, اب بہت ہی ریجنریٹو. اور یہ میں آپ سارے سننے والوں کو ایک گڈ نیوز بتا دوں کہ ہم ایک ایسے ایرا میں انٹر ہو رہے ہیں جس میں ریجنریٹو میڈیکیشنز بہت افیکٹونیس دکھا رہی ہیں. اور آگے جو فیوچر آ رہا ہے وہ ریجنریٹو میڈیسنز کا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوئی ہے, آپ نے ٹھیک ڈائگنوسس کروا کے اپنی اورل یا لوکل میڈیکیشن لی, تو آپ کا وہ ڈیفیکٹ دور ہو سکتا ہے جو کہ پہلے پڑا ہوا ہے. تو ہم نے دوائی کھائی, دوائی لگائی. اور تیسری ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں. سب سے پہلی سمپل اور چیپ ہے, وہ ہے PRP. آپ کے اپنے ہی بلڈ میں سے ایک انجیکشن تیار ہوتا ہے جس کے اندر گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں. ان گروتھ فیکٹرز کو لے کے آپ بالوں کی روٹ میں انجیکٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ کے وہاں پہ بالوں کو دوبارہ گرو کرانا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ سائلنٹ ہوتے ہیں. ایک دفعہ وہاں سے اگر آپ نے میڈیکیشن نہیں کی, آپ کے روٹ سٹیڈ ہو گئے, تو پھر PRP نے کام نہیں کرنا. اس کے ساتھ اور اب اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیکیشنز آ گئی ہیں جن میں اسٹیم سیلز ہیں. اسٹیم سیلز کو اسٹیمولیٹ کیا جا سکتا ہے, جو کہ باڈی کے اندر ایسے سیلز ہیں جو اللہ پاک نے ریزرو کے طور پہ رکھے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا باڈی میں, تو وہاں سے نئے سیل بن کے ایون کے نئے آرگنز گرو کیے جا سکتے ہیں اسٹیم سیل سے. اس کے بعد ایک بالکل نیو ٹریٹمنٹ ہے, دیٹ از ایگزوسومز. اب ایگزوسوم ایک ایسی ٹریٹمنٹ ہے کہ جس میں آپ کی جو میکانزمز ہیں ٹرانسفر کے, سگنلنگ کے, مختلف سیل ایک دوسرے کو سگنل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ نیا بال بنائیں, وہ سگنلنگ بلاک ہو جاتی ہے. تو اس میں جو ایگزوسومز ہیں دے آر ویری ویری افیکٹو. وہ سگنلنگ بحال کر دیتے ہیں اور آپ کے بال دوبارہ گرو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ سارا ٹائم گزار دیا, آپ نے بال نہیں بچائے, آپ کی سکن بالکل پلین ہو گئی, تو پھر اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم دوائیوں سے بال اگا سکیں. پھر اس کے لیے ہمیں ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. اچھا, ہیئر PRP کے حوالے سے میں چاہوں گا, کیونکہ سب سے زیادہ میرے خیال میں اس وقت مارکیٹ میں یہی ان ہے, لوگوں کا تھوڑا سا ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو چکا ہے, ڈے بائی ڈے نئی اسٹڈیز بھی آ رہی ہیں. ہیئر PRP کے کتنے سیشنز کروانے چاہیے؟ سیکنڈلی, جن لوگوں کا ابھی ہیئر فال نہیں بھی سٹارٹ ہوا, کیا وہ بھی ایز اے سیف سائڈ انہیں ہیئر PRP آپ سجیسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہیئر PRP کتنا تکلیف دہ ہے, ذرا وہ بھی گائیڈ کر دیں, کیونکہ اس میں بھی بہت سے میتھس ہیں, بہت سے فیکٹس ہیں جو کہ پھر سوشل میڈیا پر ڈیفرنٹ طرح سے سرکولیٹ کر کے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں. اچھا جی, PRP بیسیکلی ہے پلیٹلیٹ رچ پلازما. آپ کا بلڈ لیا گیا, اس میں سے پلیٹلیٹ رچ پلازما سیپریٹ کیا گیا, اس کے اندر گروتھ فیکٹرز ہیں جو کہ انجیکٹ کیے جا رہے ہیں. اس کی یوزولی جو اینڈروجینیٹک الوپیشیا ہے اس میں ہم 3 to 6 سیشن کر کے بالوں کو ایک دفعہ سٹیبل کرتے ہیں, بال گرنا بند ہو جائے, بال کا ڈائیمیٹر بہتر ہونا شروع ہو جائے, اس کی ہیلتھ بہتر ہونا شروع ہو جائے. تو یہ ایک بیسک ٹریٹمنٹ ہے 3 to 6 سیشن. اس کے بعد ہوتی ہے مینٹیننس سیشن جو 2-3 مہینے بعد کروایا جا سکتا ہے. اس میں موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اگر آپ کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر اور اس کے سیٹ اپ میں جائیں گے تو وہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ طریقے سے یہ سارا کام کیا جائے گا. سارا کچھ آنا آپ کے بلڈ سے ہی ہے. تو جو ایڈیشنل ساری باقی فیکٹرز ہیں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, سب سے اہم PRP میں آپ کے اپنا جو پروسیسنگ ہے PRP بنانا, وہ سب سے بڑا آرٹ ہے, اور یہ ہر کوئی نہیں بنا سکتا. اب جگہ جگہ لوگوں نے سینٹر کھول لیے ہیں, ایون کہ کویکس کے علاوہ میں نے سنا ہے جو سیلون ہے, کٹنگ سیلونز ہیں, وہاں پہ PRP شروع ہو گئی ہے. تو اس کے لیے میرا میسج یہی ہے کہ آپ نے یہ کام ہمیشہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر سے کروانا ہے, تاکہ یہ کام کرتے ہوئے کوئی اور آپ کی باڈی کے اندر گڑبڑ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اب لیٹس کم ٹو دا بگ ایونٹ, وہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ڈے ہوتا ہے, پھر ہر انسان کے لیے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکل دن بھی ہوتا ہے. کون سے ایسے لوگ ہیں جو کروا سکتے ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں کہ اگر کسی بھی بیماری کا شکار ہیں انہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف نہیں جانا ہے, اور پھر ہمیں کس طرح سے دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر ہمارا رائٹ ڈاکٹر ہم نے سلیکٹ کیا ہے؟ کیونکہ آج کل تو رکشوں کے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینرز لگے ہوئے ہیں, جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے, اور جس طرح سے انہوں نے سسٹمز لگائے ہوئے ہیں کسی اور ڈاکٹر کا کام دیکھ کے, یوٹیوب سے سیکھ کے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مارکیٹ میں بیٹھے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں ذرا ہمیں, یہ آپ کا بہت ہی اہم اور خوبصورت کوشچن ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے
سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو بندہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے ہیں کیا اس کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, کیا اس کی ایسی کاز ہے جس میں بغیر ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بال اگائے جا سکتے ہیں تو ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں کرنا, نمبر 1. نمبر 2, ایج. ارلی ایج میں کبھی بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ ریکمینڈ نہیں کرتا, اور میں میسیج دینا چاہتا ہوں ینگسٹرز کو کہ آپ نے ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں کروانا ہوتا, آپ نے اپنے جو بال ایگزسٹنگ ہیں ان کو بچانا ہوتا ہے. نمبر 2. نمبر 3, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اگر اس بندے کا ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا جائے تو اس سے فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. فائدے سے مراد کیا ہے کہ پیچھے ڈونر ایریا اتنا ہے کہ اتنی اماؤنٹ بالوں کی آگے ٹرانسفر کی جا سکے کہ وہ ایک پلیزنٹ اور ایک اچھی لک کریٹ کر سکے. اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے, یہ سارے فیکٹرز آپ نے دیکھ لیے, سارے اوکے ہیں. اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے پیشنٹ کی ہیلتھ. اگر پیشنٹ کو کوئی ایگزسٹنگ ڈیزیزز ہیں, فار ایگزامپل پیشنٹ کو بلڈ پریشر ہے, ہارٹ کا پیشنٹ ہے, ڈائبیٹک ہے, یا کوئی بھی اور اس طرح کی بیماری ہے, وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ بیماری کنٹرول ہے. پیشنٹ ایسی بیماری کا شکار تو نہیں ہے کہ ڈیورنگ سرجری آپس میں انٹریکشن کر جائیں. جو آپ بیہوشی سکن کو سن کرنے والی جو انجیکشن دیتے ہیں وہ ایگزسٹنگ میڈیکیشن کا یہ بہت خطرناک ہے, جس میں کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. اس میں سب سے خطرناک ہوتا ہے جو آپ بیٹا بلاکرز لیتے ہیں بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے, اگر وہ لے رہے ہیں اور آپ کو لوکل انیستھیزیا دیا گیا تو آپ کو آپس میں انٹریکشن کر کے ہائپر ٹینسیو کرائسس کریٹ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ سموکر تو نہیں, اگر بہت زیادہ سموکنگ کر رہا ہے تو اس کی سکن کی ہیلتھ کو دیکھنا ہے. اس کے بعد اگر وہ الکوہلک ہے, اگر کوئی اور ڈرگ انٹیک ہے, مستقل میڈیکیشنز لے رہا ہے, تو یہ سارے فیکٹرز آپ نے پیشنٹ کی جو پری سرجری میٹنگ یا کاؤنسلنگ ہے ان ساری چیزوں کو دھیان میڈیکل ہسٹری لینی ہے پہلے. ہاں, یہ سب سے لاسٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ رائٹ ڈاکٹر ہم نے کس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے, اس کا کیا پیرامیٹر ہے, یہ سمجھ ہی نہیں آتی. یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جی. ایک اچھی سرجری کرانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر سلیکٹ کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر سلیکٹ کرنے کے لیے اس کا MBBS ہونا ضروری ہے, میڈیکل ڈاکٹر MBBS, اور پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے وہ ایک لائسنس ڈاکٹر ہو, نمبر 1. نمبر 2, پھر آ جاتا ہے کہ ان ڈاکٹر صاحب کی ٹریننگ اس فیلڈ میں کتنی ہے, دوسرا ان کا ایکسپیرینس کتنا ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ انٹرنیشنل فورمز جو ہیں یا انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں, ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ کتنا افیلیٹڈ ہیں. جو اس وقت گولڈ سٹینڈرڈ 2 پلیٹ فارمز ہیں انٹرنیشنلی, ان میں ایک امریکن بورڈ آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری ہے, کیا ڈاکٹر صاحب نے امریکن بورڈ کیا ہوا ہے, یہ تو ایک بگ تھنگ ہے. دوسرا, کیا ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل سوسائٹی آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری کے ممبر ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بعد ایک ہے لوکل ہماری سوسائٹی جو ہم سینئر ڈاکٹرز نے مل کے بنائی ہے, اس کا نام ہے ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان. اس میں ہم ریگولر ایونٹس کرتے ہیں, ڈاکٹرز کی ٹریننگ کا بندوبست کرتے ہیں. ہر سال ہماری اینول میٹنگ ہوتی ہے. ہم نے اس کو کولیبریٹ کیا ہوا ہے انٹرنیشنل سوسائٹی آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری کے ساتھ, امریکن بورڈ کے ساتھ. وہاں سے لوگ آتے ہیں, آ کے ہمارے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دیتے ہیں. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ, جو بندہ ڈاکٹر نہیں ہے MBBS اور اس نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے لائسنس لیا, تو وہ بالکل ایلیجیبل نہیں ہے کہ وہ آپ کی سرجری کرے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک لاسٹ کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ترکی میں ہم نے دیکھا کہ ان کا جو ٹورزم ہے بڑا پروموٹ ہو گیا بال لگانے کی وجہ سے. تو بہت سے لوگ ہیں جو ٹورزم کرنے جاتے ہیں تو بال لگوا کر واپس آتے ہیں. وہاں پر ایسا کیا ہو رہا ہے, کون سی ایسی گدڑ سنگی ان کے پاس ہے کہ پاکستان سے لوگ اٹھ کر, جب یہاں پر بھی ڈاکٹرز موجود ہیں, تمام فیسلٹیز موجود ہیں اور ٹیکنالوجی بھی لیٹسٹ آ چکی ہے, اس کے باوجود بھی یہ ترکی والے کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں نا جی یہ ایک انفارچونیٹلی ایک ٹرینڈ ہے جو انہوں نے سیٹ ایسے کیا ہے کیونکہ دے آر سینٹرلی لوکیٹڈ. ان کی جو لوکیشن ہے یورپ کے بہت قریب ہے. یورپ میں اٹس ویری ایکسپینسو, امریکہ میں بہت ایکسپینسو ہے, مڈل ایسٹ میں ایکسپینسو ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ان کے ڈھیلے ڈالے سے ہیں, جس طرح کے ہمارے ہیں کہ جو بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ہے. وہ ایک وارڈ کی طرح مریضوں کو ایک لائن میں لٹایا ہوتا ہے بیڈوں پہ. تو وہاں پہ ان کے ہاتھ جو بھی آیا ہے, مثلا اگر کوئی موٹر میکینک تھا تو اس کو بھی انہوں نے ہائر کر کے سکھا کے اس طرح. وہاں کے ترکی کے میرے دوست ہیں ڈاکٹر, وہ کہتے ہیں جنہوں نے پہلے جو بھی کام کرتا تھا سب نے چھوڑ کے ہیئر ٹرانسپلانٹ کلینکس کھول لی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ان کی مارکیٹنگ اتنی لکریٹو, اتنی اٹریکٹیو ہے کہ
کہ یہاں پہ لوگ جس وقت دیکھتے ہیں تو وہ اس میں ٹورزم کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں, ساتھ آپ کے پیکیج میں ایئرپورٹ سے پک اینڈ ڈراپ, ساتھ آپ کو ہوٹل گھمانا پھرانا, آپ کو گھمانا پھرانا, اور ان کی جو ہاسپٹیلٹی ہے نا, میں نے اپنے اسٹاف ممبر کو کہا ذرا ان سے کانٹیکٹ کریں. جب انہوں نے کانٹیکٹ کیا, یقین کریں آج 6 ماہ گزر گئے ہیں, کئی بار میرے اسٹاف ممبر ریفیوز کر چکے ہیں کہ میں نے سرجری نہیں کروانی, لیکن ایون دین وہ بار بار کیپ میسیجنگ, اور ان کی ہاسپٹیلٹی, انہوں نے جو کچھ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں تو اس میں بندے کا دل کرتا ہے چلو یار میں چلا ہی جاؤں, میں گھومنے چلا جاؤں. ٹریول ایجنٹ نے بھی ٹرانسپلانٹ کا کام. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے کہ وہاں سے آپ نے سرجری کرائی, ہمارے پاس بے تاشا خراب ہوئے ترکی کے کیسز آ رہے ہیں, جس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سرجری کرا لی, دوبارہ تو وہاں نہیں جا سکتے. اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو یو ول بی ان ہاٹ واٹرز. میں پہلے بتا دوں کہ بعد میں آپ تنگ ہوں گے. دوسری بات, اگر آپ نے وہاں کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے سرجری نہیں کرائی تو اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ اسٹریٹ لائن بنا دیتے ہیں. سب سے بڑا, میں 2 چیزیں بتا دوں سارے سننے والوں کو, کہ ہیئر لائن دور سے پہچانی جاتی ہے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوا ہے, نمبر 1. نمبر 2, پیچھے سے ڈونر ایریا خراب کر دیتے ہیں, جو کچھ ہاتھ آتا ہے وہ لگا کے زیادہ آگے لگا دیتے ہیں. تیسری بات, نہ یہ دیکھنا کہ مریض کی یہ عمر کیا ہے, کیا اس کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے, کیا ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ اس کا جو ڈونر ایریا ہے وہی سارا خراب کر دے, وہ بعد میں جب فیوچر میں اس کو ضرورت پڑے گی تو اس کے بعد ڈونر ایریا. میں بہت سارے کیسز ایسے ریپیئر کر چکا ہوں, ہمارے پاس ڈیلی لوگ ایسے آ رہے ہیں. تو میرا میسج یہی ہے, اٹس بیٹر کہ پہلے آپ پوری ریسرچ کریں. یہ نہیں میں منع کر رہا کہ آپ کہیں جا کے سرجری نہ کرائیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کو جہاں سے بھی اچھا لگتا ہے جا کے کروائیں, لیکن پہلے اس کی افیکٹو ریسرچ کریں, پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر وارث انور ہمارے ساتھ ان کانورسیشن سے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. پاکستانی خواتین کسی بھی میدان میں کسی سے کم نہیں ہیں اور ہر فیلڈ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں. ایسی ایک لڑکی کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو ان دنوں ملک کے سیاحتی مقامات کا سفر کر رہی ہیں, اور وہ بھی اکیلے موٹر سائیکل پر. بریرہ خان خواتین کے لیے یقیناً مثال ہیں. لاہور سے تعلق رکھنے والی بریرہ خان ویسے تو فائن آرٹس کی طالبہ ہیں, لیکن موٹر سائیکل پر تنہا سفر کا شوق انہیں 70 cc موٹر سائیکل پر پاکستان کے کئی علاقوں تک لے گیا, جہاں جا کر وہ اکثر اپنا پینٹنگ کا فن بھی جگاتی ہیں. بریرہ خان نے اپنی 70 cc موٹر سائیکل پر پاکستان کے کئی علاقوں کا تنہا سفر کیسے کر لیا ہے, انہی سے جانتے ہیں. بریرہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ویلکم ٹو نیو پاکستان. سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ موٹر سائیکل پر اتنے لمبے سفر کا آپ کو آئیڈیا کیسے آیا؟ مجھے ہمیشہ سے وہ کام کرنے کا شوق رہتا تھا جو کوئی بھی نہیں کرتا, بہت کم لوگ کرتے ہیں. تو میں ریٹ ریس میں نہیں چلتی, میں چلتی ہوں انڈیویجول, تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب تک کہاں کہاں آپ گھوم چکی ہیں, اور سب سے جو خوبصورت جگہ ہے وہ آپ کو کون سی لگی ہے پاکستان میں؟ پاکستان سارا ہی بے حد خوبصورت ہے. میں نتھیا گلی, بھوربن, KP کے, ابھی یہاں پہ گلگت بلتستان آئی ہوئی ہوں, اور آپ کو بات بتاؤں میں چوز نہیں کر سکتی کہ کیا چیز زیادہ خوبصورت ہے. ہر نظارہ, آنے والا نظارہ پچھلے سے بہتر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور بریرہ یہ بھی بتائے گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر ویز پر اور دوسری جگہوں پر خواتین کے سفر سے متعلق ہمیں نیگیٹو خبریں بھی بہت زیادہ آتی ہیں. آپ کو ڈر نہیں لگا ہے اکیلے سفر پر نکلتے ہوئے؟ موٹر سائیکل پر آپ جا رہی ہیں, جو ہمارے نوجوان ہیں, شیر جوان جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ بھی ڈرتے ہیں اتنی دور بائک پر جانے سے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے پاپا ایئر فورس سے ریٹائرڈ تھے, انہوں نے مجھے بچپن سے یہ سکھایا there is no job without risk. اور آپ نے اپنی سیفٹی خود کرنی ہے, آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے, کریج ہونا چاہیے, بہادری ہونی چاہیے. اس لیے بس اسی ساری چیزوں کو پیک کر کے میں اپنے ساتھ چلتی ہوں. الحمدللہ اب تک مجھے کوئی بھی دقت نہیں آئی, نہ لوگوں کے حوالے سے نہ جگہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اور کتنا وقت ہو چکا ہے آپ کو اس طرح سے موٹر سائیکل پر تنہا سفر کرتے ہوئے؟ 3 سال. 3 سال ہو چکے ہیں. اچھا, تو پھر شمالی علاقہ جات کا یہ جو تنہا سفر کا یہ جو آپ کے واقعات ہیں یا تجربات ہیں وہ آپ کے کس طرح سے رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا. لوگوں کے حوالے سے لوگوں کے حوالے سے بھی obviously, اور اگر ہم پاکستان کے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ اگر آپ 3 سال سے جا رہی ہیں تو آپ نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نوٹس کی ہوں گی جو آپ سمجھتی ہیں کہ ان میں بہتری بھی لائی جا سکتی ہے. تو میرے خیال سے اب جیسے ناران برج کی وجہ سے بہت زیادہ ٹوریزم افیکٹ ہوئی ہے. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ اس سیزن میں بہت زیادہ ہنزا میں رش ہوتا تھا, لیکن اب کیونکہ ناران برج کی وجہ سے ہنزا میں بہت کم رش ہے. تو ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے, میٹیریل وغیرہ اور
बहुत सारी बसेस मेरे अपने दोस्त पीछे वापस गए हैं लाहौर। तो इन चीज़ों में फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट के हवाले से, और अगर लोगों के हवाले से देखा जाए तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो कमी है, जिसमें कमी है। और मैं एज अ सोलो ट्रैवलर, फीमेल ट्रैवलर भी ये बता सकती हूँ कि लोग बहुत जेनरस हैं, और मेरा तो खास तौर पे ख्याल रखा जाता है क्योंकि मैं सोलो होती हूँ और लाहौर से आई होती हूँ, तो दे रिस्पेक्ट मी। ठीक है, तो फिर ये मोटर बाइक का इंतखाब ही आपने क्यों किया? कोई गाड़ी भी हो सकती थी जो आपको लगता है कि जी एक सेफ राइड है जिसमें आप चलें, रात को एक वक्त भी गुजार सकते हैं, सेफ रहता है? मुझे बचपन से ही ना डेयरिंग काम करने का बड़ा शौक रहा है। मेरे पापा एयरफोर्स से थे तो मैं कभी इस चीज़ में घुस जाती थी, कभी ये करने, कभी पापा गन चलानी है, पापा इधर ले जाए, पापा उधर ले जाए। तो और दूसरा गाड़ी में मेरी हमेशा सफोकेशन रहती है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती थी। मैं सोचती थी कि सफ़र तो मैंने करना है, फिर करूँगी कैसे? तो फिर सोचा हाँ यार रिक्शा हो सकता है या बाइक, तो बाइक ठीक है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अब आप व्लॉगिंग भी कर रही हैं, एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, तो ये तो फिर मल्टीटास्किंग काम आप कर रही हैं, साथ ही साथ आपने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी है, पेंटिंग भी आप करती हैं। तो फिर जब ये तमाम प्रोजेक्ट्स आते हैं रिलेटेड टू एक्टिंग और मॉडलिंग, तो उसको फिर किस तरह से मैनेज करती हैं? तब मैं फिर सफ़र नहीं करती, और आपको पता है कि एक्टिंग में तो आधा सफ़र ही होता है, कभी इस साइड पे जाके आपने शूट करना है, कभी इस साइड पे करना है, तो वो इट्स फन जॉब फॉर मी। और सफ़र फिर मैं तब नहीं करती, मैं तब करती हूँ जब मुझे थोड़ा सा स्लॉट मिलता है, थोड़ा टाइम मिलता है फ्रॉम माय वर्क। ठीक है, तो ये तमाम पहाड़ी इलाकों में जहाँ आप जा रही हैं, वहाँ पर जब वो एक अकेली लड़की को देखते हैं, बाइक पर देखते हैं, तो वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स आपने किस तरह से देखा? कैसे रिएक्ट करते हैं वो? ऐसे ऐसे अच्छा ठीक है, यानी कि अच्छे जेस्चर हैं और अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट भी करते हैं। यस, बट कुछ कहीं ना कहीं हर जल में मछली फर्क होती है। कहीं ना कहीं ये भी होता है कि वो मुझसे पूछते हैं, फिर कहते हैं नहीं अकेले नहीं आना चाहिए, आप अकेले ना आया करें। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, तो यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है फिर वो अच्छा ही जा रहा है। यस, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोटरसाइकिलिस्ट बरीरा खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।